अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे और आपके अपने चैनल में आप सबका खुश आमदीद करती हूँ। और हमारी आज की नॉवेल का नाम है रूह का मकीन और इसे तहरीर किया है हमारी सबकी फेवरेट राइटर नबीला अज़ीज़ ने। नबीला अज़ीज़ की कहानियाँ बहुत शॉर्ट होती हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होती है, लेकिन सच में कमाल की होती है, बहुत प्यारी, बहुत ज़बरदस्त होती है। और मैंने उनकी नॉवेल्स रीड ही नहीं की थी अभी तक के, लेकिन जब से रीड की हूँ तो मन कर रहा है उनकी सारी नॉवेल्स रीड कर लूँ। और ये नॉवेल भी बहुत प्यारी, बहुत ज़बरदस्त सी है। हमारी नॉवेल कुछ इस तरह से है, कज़िन मैरिज बेस्ड नॉवेल है, रूट हीरो बेस्ड नॉवेल है। और हमारी जो नॉवेल की हीरोइन है बहुत नटखट है, बहुत शरारती सी है और सब लोगों को सताने में उसे बड़ा मज़ा आता है। और एज डिफरेंट बेस्ड नॉवेल भी है और हीरो और हीरोइन एक ही घर में परवरिश पाते हैं। दोनों की खूब सारी लड़ाइयाँ दिखाई गई है, बहुत नोक-झोंक दिखाई गई है, लेकिन बाद में मोहब्बत भी बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत से दिखाई गई है दोनों के बीच में। फैमिली बेस्ड नॉवेल है और आफ्टर मैरिज बेस्ड नॉवेल है। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी सी नॉवेल है, आप लोगों को पसंद आएगी। बढ़ते हैं नॉवेल की जानिब, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताती चलूँ कि हमारी जो नॉवेल शुरू है, पार्ट्स अपलोड कर रही हूँ मैं, न्यू नॉवेल है। उसकी नॉवेल का नाम है हमारी लाहासिल ख्वाब। तो पलवशा साफ़ी की नॉवेल है वो, और अभी राइटर ने दी नहीं है उसके एपिसोड, वो जैसे ही देंगे मैं अपलोड करूँगी। उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, इसीलिए गैप आ रहा है। इंशाल्लाह वो जैसे ही ठीक हो जाएगी वैसे ही पहले की तरह हमें एक दिन बाद एपिसोड मिलेगी, लेकिन तब तक के हमें एडजस्ट करना होगा, क्योंकि नॉवेल लिखने के लिए राइटर का सेहत तंदुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, उनकी हिफाजत करें। इतनी प्यारी राइटर है, इतना अच्छा लिखते हैं वो। हम लोग तो खाली रीड करते हैं और अच्छी नहीं है, बुरी है, ऐसी राय देते हैं, कभी बहुत तारीफ़ भी करते हैं हम सभी लोग। हर राइटर बहुत मेहनत करती है, बहुत मेहनत करती है। चलिए बढ़ते हैं नॉवेल की जानिब। वो उसके चिल्लाने की आवाज़ सीढ़ियाँ चढ़ते ही सुन चुका था और ये भी जान चुका था कि वो क्यों और किस पे चिल्ला रही है। जब ही वो कुछ सोचते हुए भारी कदम उठाता कमरे के ऐन सामने पहुंच गया था, जब अंदर से फिरोज साहब की धीमी और थकी थकी सी आवाज़ सुनाई दी। वो बहुत अच्छा और समझदार लड़का है, इतना बड़ा और अहम फैसला किसी जज्बातीपन या हमदर्दी में आकर नहीं कर सकता। उसने यकीनन कुछ सोच समझ कर ही ये फैसला किया होगा। उसने सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए ये फैसला किया है, वरना वो वही शाहमीर नवाज है जिसे ऐना फिरोज से नफरत थी, जो ऐना फिरोज की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। आज वो बैठे बिठाए अपने फैसले मेरे हक में क्यों करने लगे, सिर्फ इसलिए कि वो मुझ पे साबित कर देना चाहता है कि उसके सिवा दुनिया मेरे लिए ख़त्म हो गई है। नहीं पापा, मुझे शाहमीर नवाज से शादी नहीं करनी। बेशक दुनिया मेरे लिए ख़त्म हो जाए, मैं तनहा रह जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, लेकिन शाहमीर नवाज का सहारा कभी नहीं लूंगी। ऊंची आवाज़ बोलती निढाल हो रही थी और फिरोज साहब बेबस से बैठे थे। बेटा, वो तुम्हारा कजिन है, तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोच सकता। तुम गुजरी बातों को जहन से निकाल दो। बचपन और जवानी में बड़ा फ़र्क होता है, तुम्हें आज का दिन सोचना चाहिए। वो सचमुच तुम्हें, प्लीज़ पापा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, ये बाप ख़त्म कर दे, बंद कर दे। मेरा कोई कजिन नहीं है, ना मेरा कोई अपना है। मैं पहले ही बेबस हूँ, मुझे और बेबस मत करे, मुझे मेरे हाल में जीने दे प्लीज़। वह हाथ जोड़ती रूहान सी हो रही थी। लेकिन बेटा, इस तरह ज़िंदगी कैसे? ज़िंदगी? उनकी अधूरी बात पे चीख उठे थे। कौन सी ज़िंदगी पापा? ये मेरी ज़िंदगी है या आपको ज़िंदगी नज़र आती है? वो कहते कहते बिलक बिलक कर रो पड़ी थी। मुझे तन्हा छोड़ दे। इससे मज़ीद बाहर खड़ा रहना मुश्किल हो गया था। वह खुला दरवाज़ा नॉक करके अंदर आ गया। वो उसे देखकर ही नफ़रत से रुख मोड़ गई, जबकि फिरोज साहब को कुछ हौसला हुआ था। चंद सेकंड कमरे में खामोशी छाई रही और उस खामोशी को वक्फे वक्फे से उसकी सिसकियों की आवाज़ बेतरतीब कर रही थी। और यही आवाज़ फिरोज साहब के लिए अज़ियत का बास बन रही थी और उनकी तकलीफ़ का एहसास करते उसे बोलना पड़ा। अंकल, पापा आपको नीचे बुला रहे। उसने कुछ इस अंदाज से कहा कि जैसे कह रहा हूँ आप जाइए, इससे मैं निपट लूँगा। और वो कदरे तौक़ुफ़ से उठ खड़े हुए। दरवाजे की सिमत पड़ते उनके कदम बोझल लग रहे थे। उसने पल भर के लिए पास से गुजरते फिरोज साहब का हाथ पकड़कर अपने मजबूत हाथ का मुबहम सा हौसला दिया और वो जाते जाते रिलैक्स हो गए थे। कमरे में काफ़ी चीज़ों की तोड़ फोड़ भी नजर आ रही थी। वो तो अभी अभी ऑफिस से लौटा था। एहतियात से दरवाज़ा बंद करके कांच के टुकड़ों को अपने बूटों से
بھٹو تلے رونتا ہوا پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے اس کے سامنے آ رکا۔ میرا خیال تھا کہ مجھے تمہارے روبرو آنے کی نوبت نہیں آئے گی اور معاملہ حل ہو جائے گا، لیکن شاید تمہیں ایسا منظور نہیں تھا۔ مجھے کیا منظور ہے اور کیا نہیں، یہ جاننے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ ایک دم اس کی طرف مڑتے ہوئے چلائی، میں کون ہوتا ہوں؟ بہت جلد تمہیں بتا دوں گا، لیکن اس وقت میں تمہیں صرف یہ باور کرانے آیا ہوں کہ اس طرح چیخ چلا کر سب کو پریشرائز کر کے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہوگا وہی جو میں چاہوں گا، اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بلبلا اٹھی تھی۔ ہرگز نہیں، میں جانتی ہوں تم اس شادی پہ کس لیے زور دے رہے ہو، تاکہ بعد میں تم اپنی عظمت کے جھنڈے گاڑ سکو، تمہیں مزید سراہا جائے، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ شاہ نواز، جتنی نفرت تم مجھ سے کرتے ہو اس سے 10 گنا زیادہ نفرت میں تم سے کرتی ہوں۔ میں مر جاؤں گی مگر تم سے شادی نہیں کروں گی۔ چلے جاؤ یہاں سے، میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ آئی سے گیٹ لاسٹ فرام ہیئر۔ اس کا لہجہ انتہائی تکامیز تھا، اور دوسرے ہی پل شامیر کا بھاری ہاتھ زناٹے سے اس کے چہرے پر نقش ہو گیا تھا۔ وہ بیٹھے بیٹھے بیڈ پر اوندھی گری تھی، اور شامیر کا دل اس کی تکلیف پہ تڑپ کر اس کی سمت لپکا تھا، مگر اس کو اپنے دل کی لگام کھینچ کر رکھنا پڑی تھی، کیونکہ وہ پہلے ہی نرمی اور اپنائیت سے بدظن تھی۔ یہ تھپڑ میں نے انکل پر چیخنے چلانے کے لیے مارا ہے۔ تمہیں اپنی بددماغی میں بڑے چھوٹے کی تمیز بھول گئی ہے، نہ تمہیں اپنا احساس ہے نہ کسی اور کا۔ شامیر نے غصے سے کہتے اسے کندھے سے پکڑ کر سیدھا کیا تھا، بلکہ جھنجھوڑا تھا، اور وہ اس کی بات پر پھٹ پڑی تھی۔ مجھے احساس نہیں ہے، مجھے۔ اس نے شامیر کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ اینا پلیز۔ شامیر نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ بھپر گئی۔ بس مجھے کوئی دلیل مت دینا۔ ان 4 سالوں میں مجھے ان دیواروں نے دلیلیں ہی تو دی ہے، اور ان دلیلوں کے سہارے ہی تو جی رہی ہوں ایک ایسی زندگی جو میں ہر طرح سے ہار چکی ہوں۔ شامیر، جانتے ہو جینے کی خواہش کتنی شدید ہوتی ہے؟ مجھ میں بھی یہ خواہش تھی، میں بھی جینا چاہتی تھی، لیکن اب میں اپنے لیے موت کی دعائیں، ہے نا، خدا کے لیے۔ چپ ہو جاؤ، آگے کچھ مت کہو۔ شامیر نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا، اور وہ شامیر کے ہاتھوں میں ہی چہرہ چھپا کے بلک اٹھی۔ تم بھی تو مجھ سے نفرت کرتے تھے، تم ہی تو کہتے تھے کہ مجھ پہ اگر ایک قتل معاف ہو جائے تو میں اینا فیروز کا قتل کروں گا۔ دیکھو آج میں خود تمہیں اپنا قتل معاف کرتی ہوں۔ میں بہت اذیت میں ہوں شامیر، مجھے اس اذیت سے نکال دو۔ اب کی بار شامیر کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ ہاں، تم سچ مجھ سب کو تنگ کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہو، تم نے ہمیشہ سب کو ستایا ہے۔ دیکھو تم نے کس کس کو ستایا ہے، تمہیں ثبوت چاہیے تاکہ نا، آج میں تمہیں ثبوت دیتا ہوں۔ غصے سے پلٹ کر کمرے سے چلا گیا تھا، اور تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو نہ جانے کیا کیا اٹھا لایا تھا، اور سب کچھ اس کے سامنے بیڈ پہ ڈھیر کر ڈالا۔ دیکھو تم نے کس کس کو ستایا، اینا فیروز، دیکھو نفرتوں کے ثبوت دیکھو، انتہائی غضب سے کہتا دھڑام سے دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ آج پہلی بار شامیر اس قدر بلند آواز بولا تھا، اور اس کا یہ روپ ناقابل یقین تھا۔ وہ حیرت زدہ سی بیٹھی بیڈ پر بکھری اشیاء کو اور کمرے کے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے ان چیزوں کی سمت ہاتھ بڑھایا تھا، اندر بے چینی بڑھ رہی تھی۔ آج سردی کی لہر معمول سے زیادہ تھی۔ گھروں اور سڑکوں میں بھاگنے دوڑنے والی زندگی کی گہما گہمی بہت کم نظر آتی تھی۔ زیادہ تر لوگ اب بھی بستروں میں دبکے ہوئے تھے، لیکن ایک وہ تھی جو ہر چیز سے بے نیاز دندناتی پھر رہی تھی، اور اس کے یہی حاکمانہ انداز تھے جو انیسہ بیگم کو آگ لگاتے تھے۔ انہیں اینا فیروز ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، لیکن بی جان کی وجہ سے وہ آج تک کھل کر اس غصے کا اظہار نہیں کر پائی تھی، کیونکہ گیلانی ہاؤس میں شروع سے اب تک بی جان کا حکم چلتا آ رہا تھا، اور کبھی بھی کسی نے ان کے حکم عدولے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا کے رہ گئی تھی۔ بظاہر خوش باش اور اچھی نظر آتی تھی، مگر اینی کی نظر اس اچھی کے پیچھے کا حال بھی جانتی تھی۔ کبھی ان کو تنگ کرتی اور مزید چڑھاتی تھی۔ ابھی بھی کچھ یہی حال تھا۔ پورے ایریا میں سائیکل سے چکر کاٹ کے آ رہی تھی، اور اس کو اتنی سردی میں باہر سے آتے دیکھ کر بی جان پریشان ہو گئی تھی۔ اللہ خیر کرے، کیوں اپنے ساتھ ساتھ میری جان کی بھی دشمن ہو رہی ہو تم۔ سردی دیکھیے آج، ارے ہاتھ دیکھو اس کے کتنے ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ سمیر پتر، ذرا ہیٹر تو آن کر دو، دیکھو برف ہو چکی ہے۔ بی جان اس کے ہاتھ پکڑ پکڑ کر دیکھ رہی تھی، جو ٹھنڈک سے سرخ پڑ چکے تھے۔ بی جان، یہ برف نہیں ہو چکی، برف کا بلاک ہو چکی ہے، کسی گولا گنڈا بنانے والے کو دے آتے ہیں۔ سمیر بیزاری سے کہتا اٹھ کر ہیٹر آن کرنے لگا۔ نویرا پتر، انڈے ابال چکی ہو تو اس کے لیے بھی دے جاؤ، کہیں ٹھنڈ سے نمونیا ہی نہ ہو جائے، انہوں نے اونچی آواز سے کہا۔ اور انیسہ بیگم کا کلیجہ جل گیا اتنے لاڈ پیار دیکھ کر۔ اتنی آسانی سے نمونیا نہیں ہوگا، بڑی مضبوط ہڈی ہے کمبخت کی۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہی تھی۔ دادو، پراٹھا بھی۔ اس نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ سارا پتر، نویرا سے کہہ دے پراٹھا بھی دے جائے، پھر اس نے اسکول بھی جانا ہے۔ انہوں نے باری باری سب کو حکم جاری کیے
کیا نویرہ نوکر لگی ہے اس منوس کی؟ انیسہ بیگم بس تلملائے جا رہی تھی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ شامیر ایک ہاتھ میں اپنے شوز اٹھائے اور ایک ہاتھ میں اپنی ٹائی اور فائل پکڑے وہیں آ گیا تھا، اور اینا کو صوفے پہ کمبل میں بیٹھ کر ناشتہ کرتے دیکھ کر حیرت ہوئی۔ سردی لگ رہی تھی اسے، اس لیے یہی ناشتہ منگوا لیا۔ بی جان نے فوراً وجہ بیان کی۔ اسکول کے لیے تیار ہو چکی ہو؟ شامیر جھک کر شوز پہنتے اس سے استفسار کرا تھا۔ نہیں، بے ادب مدھم آواز سنائی دی۔ تو دیکھ کیا رہی ہو؟ اٹھو، جلدی سے ختم کرو یہ سب۔ وہ تسمے بند کرتے ہوئے سختی سے بولا اور جلدی جلدی ناشتہ ختم کرنے لگی تھی۔ جب تک تیار ہو کر آئی شامیر بھی ناشتہ ختم کر چکا تھا۔ جاب کھڑی کیوں ہو؟ اس نے اسے کھڑے دیکھ کر پوچھا۔ وہ آج میری وین نہیں آئے گی، آپ مجھے ڈراپ کریں گے کیا؟ لیکن مجھے تو کسی کو پک کرنا ہے۔ شامل اسے اپنے گلے پڑتے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ لیکن مجھے تو اسکول جانا ہے، اسی کسی انداز میں زور دے کر بولی تھی، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے وہی تو اسکول جانے پہ زور دے رہا تھا اور رعب جما رہا تھا۔ تم سمیر کے ساتھ چلی جاؤ۔ آئی ایم سوری، میرا آج پریکٹیکل میں لیٹ جاؤں گا۔ سمیر نے ہاتھ جھاڑے، سو مجبوراً اسے چلنے کا اشارہ کر کے باہر آ گیا۔ میری کلاس فیلو ہے، ان کی گاڑی خراب ہے، اس لیے مجھے ان کو پک کرنا ہے۔ تم پچھلی سیٹ پہ چلی جاؤ۔ شامیر نے گھر سے کچھ دور آ کر گاڑی روکی اور اسے پیچھے بھیج دیا تھا اور ادھر ایک بڑے سے بنگلے کے سامنے آ کر ہارن دیا۔ کچھ ہی دیر میں جدید تراش خراش کے لباس ملبوس انتہائی ماڈرن قسم کی لڑکی گیٹ سے نمودار ہوئی۔ ہائے شامیر، آج لیٹ کیوں ہو گئے؟ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کافی بے تکلفی سے بولی تھی اور اس کے لفظ آج پہ اینا کے کان کھڑے ہو گئے تھے اور اسے یہ سمجھنے میں ذرا دیر نہ لگی کہ وہ اسے روزانہ پک کرتا ہے۔ پھر وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے رہے اور اینا چپ چاپ نہ جانے کیا کیا سوچتی رہی۔ آج اس کے سامنے شامیر کی شرافت کا پہلو آیا تھا، اس لیے اسے تو کچھ سوچنا ہی تھا اور اس کی سوچیں اس کے چہرے پہ صاف نظر آ رہی تھی، جن کو شامیر نے بیکیو مرر سے ہی جانچ لیا تھا، اور خطرے کی گھنٹی بھی سنائی دینے لگی تھی۔ آج گھر میں چہل پہل معمول سے زیادہ تھی، کیونکہ آج رانیہ آپی اپنی بچوں کے ہمراہ تشریف لائے ہوئی تھی اور ان کے آتے ہی رونقیں کچن سے لے کر گیٹ تک بچ جاتی تھی۔ ان رونقوں میں اینا پیش پیش ہوتی تھی۔ اس وقت بھی ہرا بھرا لان اس کے لیے کرکٹ اسٹیڈیم بنا ہوا تھا۔ حمزہ، میرے بعد تمہارا اوور شروع ہوگا، دعا کرو آخری بال پہ یہ آؤٹ ہو جائے۔ اس نے وکٹ پہ کھڑی سونی کو دیکھا اور خود بالنگ کروانے کے لیے تھوڑی دور چلی گئی۔ ادھر آؤ، ایک پاؤں آگے ایک پاؤں پیچھے ہی تھا جب عقب سے شامیر کی آواز آئی۔ اس کا گیند والا ہاتھ فضا میں رہ گیا تھا اور اس نے گردن موڑ کر شامیر کو دیکھا تھا۔ وہ ابھی گاڑی سے اترا تھا، البتہ اس نے اپنے انداز بدلنے کی زحمت نہیں کی، یوں جیسے اسٹیچو بن گئی ہو۔ میں کہہ رہا ہوں ادھر آؤ۔ اب کی بار آواز اور سخت ہو گئی، لہجہ سخت، دانت کچکچاتی گیند حمزہ کی سمت اچھال کر اس کے قریب آ گئی۔ تم نے میری کلاس فیلو کے بارے میں کسی کو کچھ بتایا تو نہیں؟ شامیر کے لہجے میں صبح والا خدشہ بول رہا تھا۔ اینا اور مشکوک ہو گئی۔ وہ گاڑی والی؟ وہ جب بھی معصومیت پر آتی تو حد کر دیتی تھی۔ دیکھو اینا، اس کے بارے میں بھی جان، نویرہ، سارا یا پھر سمیر کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی گاڑی خراب ہے، اس لیے آج کل میں اسے ڈراپ کر رہا ہوں۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، کوئی غلط بات مت سوچنا۔ شامیر نے نہ جانے کیوں وضاحت پیش کی۔ صبح تو آپ صرف آج کہہ رہے تھے کہ اس کی گاڑی خراب ہے، اور اب آج کل اتنے بڑے گھر کی بیٹی ہے، وہ کیا اسے دوسری گاڑی چھوڑنے نہیں جا سکتی؟ یا پھر اس کے گھر میں صرف ایک ہی گاڑی ہے؟ وہ بھی بال کی کھال اتارنا خوب جانتی تھی۔ شامیر غصہ دبا گیا تھا کیونکہ آج خود پھنسا ہوا تھا اور وہ شیر ہو رہی تھی۔ دیکھو ہے نا، تم نے کسی بات کو مرچ مسالہ لگا کر کسی کو بتانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ میں سب کی نظروں میں مشکوک ہو جاؤں یا پھر اس لڑکی کے کردار پہ کوئی حرف آئے اور مجھے خواہ مخواہ صفائیاں دینا پڑی۔ اس لیے تمہیں وارن کر رہا ہوں کہ اپنی زبان قابو میں رکھنا، سمجھے تم؟ اس نے سختی سے کہا تھا۔ وہ کندھے اچکا کر پلٹ گئی۔ اینا، کیا بات تھی؟ ماموں نے تمہیں کیوں بلایا تھا؟ حمزہ قریب آ گیا، اس کی طبیعت میں تجسس حد سے زیادہ بھرا ہوا تھا۔ تمہارے ماموں کا کسی کے ساتھ زبردست قسم کا افیئر چل رہا ہے اور وہ اسے چھپا رہے ہیں۔ وہ بھی اینا فیروز تھی، الٹی کھوپڑی والی۔ ماموں کا افیئر؟ حمزہ نے آنکھیں پھیلائی۔ ہاں، اور اب کسی کو بتانا مت۔ چلو اندر چلتے اور لوڈو کھیلتے۔ اب باہر اندھیرا ہو چکا ہے۔ وہ چنگاری پھینک کر سکون سے ان کے ساتھ اندر آ گئی تھی، جہاں رانیہ آپی براجمان تھی۔ دوسرے روز صبح ہی صبح غصے سے کھولتا اس کے کمرے میں جہاں پہنچا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، یہ سب بکواس کی۔ اسے کھا جانے کے در پہ تھا، اور وہ جو اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، اپنے پنک کلر کی ٹائی کو پن لگاتے ہوئے اس کی سمت پلٹی۔
کیا ہوا ہے؟ شامر کا دلچاؤ سے کھونسا چڑھ دے۔ تم نے حمزہ اور سونی سے میرے بارے میں کیا کہا اور کیوں کہا، جبکہ میں منع کر کے گیا تھا؟ اور کیا ایسی واہیات باتیں بچوں سے کی جاتی ہے؟ وہ تلملاتے پوچھا تھا۔ آپ نے صرف یہ کہا تھا کہ بی جان، نویرہ، سارا اور سمیر کو یہ بات بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حمزہ اور سونی کا تو آپ نے نام بھی نہیں لیا تھا، اور اگر وہ بچے ہیں تو کیا میں بچی نہیں ہوں؟ آپ مجھ سے اس لڑکی کی بات کیوں کر رہے تھے؟ محترمہ اینا سے باتوں میں جیت جانا بہت مشکل کام تھا۔ تم بچی ہو؟ چلتی پھرتی آفت ہو تم۔ انتہائی غصے میں تھا۔ میں بھی جان کو بتاتی ہوں، آپ مجھے آفت کہہ رہے ہیں۔ ایک تو آپ لڑکیوں سے افیار چلاتے ہیں اور پھر اسے چھپانے کا کہتے ہیں۔ بی جان، شامر بھائی مجھے، وہ بلند آواز سے کہتی دروازے کی طرف لپکی تھی کہ شامر نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی سمت کھینچ لیا۔ خدا کے لیے اینا، کسی کی عزت بے عزتی کا خیال کر لیا کرو، پلیز اپنی زبان بند رکھو۔ بی جان کی وجہ سے بے بس ہو گیا، آپ میرا بازو چھوڑے۔ وہ تیکھے لہجے میں بولی تھی اور شامر اس کا بازو چھوڑ کر تلملاتے ہوئے بالآخر کمرے سے ہی نکل گیا تھا، اور وہ دل کھول کر ہنسی تھی۔ حمزہ اور سونی نے رات سونے سے پہلے اپنے ماموں کے کارنامے کی اطلاع اپنی ماں کو دی تھی، اور صبح صبح جاگنگ سے واپسی پہ ہی رانی آپی نے شامر کی تفتیش شروع کر ڈالی تھی، جس پر اسے کئی بار وضاحت دینا پڑی تھی کہ وہ لڑکی محض ایک کلاس فیلو ہے اور اس کی گروپ ممبر ہے۔ اس لیے چند روز کی پک اینڈ ڈراپ کا مسئلہ تھا جس کے لیے شامر نے اسے آفر کی تھی، کیونکہ وہ بھی اسی ایریا کی رہائش تھی اور روٹ بھی ایک ہی تھا۔ لیکن اتنی وضاحتوں کے بعد بھی رانی آپی کا شک دور نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے اینا کو خاموشی سے شامر پر نظر رکھنے کو کہا تھا، جس کا اس نے بخوشی وعدہ کر لیا تھا۔ دادو، میں پاس ہو گئی ہوں، میرا رزلٹ آ گیا ہے۔ وہ دور سے ہی شور مچاتی ہوئی آ رہی تھی، لہجہ خوشی سے کھنک رہا تھا۔ بی جان، نواز، گیلانی اور شامر بیک وقت چونک گئے تھے۔ انہیں ہرگز امید نہیں تھی، لیکن یہ سچ تھا کہ وہ اچھے نمبر سے پاس ہوئی تھی۔ جیتی رہو، اللہ اور کامیابیاں دے۔ بی جان نے اسے اپنی آغوش میں سمیٹ کر دعائیں دی اور ماتھے پر پیار کیا۔ تائی انکل، میرے مارکس آپ سب کی توقع سے زیادہ آئے ہیں، اس نے خوشی سے چہکتے ہوئے بتایا تھا، جس پر نواز گیلانی نے اسے مبارکباد دی، سر تھپکا اور ساتھ ساتھ انعام بھی دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اینا ان سے انعام وصول کر کے پیچھے ہٹتی، شامر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا، حالانکہ اسے متوجہ کر کے اپنی کامیابی کا بتانے والی تھی۔ اسے جاتے ہی دیکھ کر ذرا کی ذرا ٹھہری تھی، پھر دوبارہ سے سب کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد نویرہ، سارا اور سمیر نے بھی اسے مبارکباد سے نوازا تھا، بلکہ سمیر تو باقاعدہ اسے آئس کریم کھلانے لے گیا تھا۔ اب میں کالج جاؤں گی نا دادو؟ آج کل اسے پاس ہونے سے زیادہ کالج جانے کی خوشی ہو رہی تھی۔ ہاں، کیوں نہیں میری بیٹی، بہت زیادہ پڑھے گی، بی جان نے اس کے بال سنوارتے پیار سے کہا۔ بڑا نام روشن کرے گی، انیسہ بیگم دل میں بڑبڑائی تھی۔ میں سارا آپی کے ساتھ کالج میں ایڈمیشن لوں گی۔ کیوں؟ سارا کے کان کھڑے ہو گئے۔ آپ کا کالج بہت خوبصورت ہے اور گھر سے زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ ابھی تو آپ نے 2 سال اور پڑھنا ہے اس کالج میں، اس لیے مجھے بھی آسانی رہے گی آپ کے ساتھ۔ اینا پہلے سے سوچے بیٹھی تھی، لیکن سارا کو یہ منظور نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے میں اس سال کالج چھوڑ دوں۔ میرا ارادہ ہے کہ میں 1 سال کے لیے اسٹڈی ڈراپ کر کے کچھ ریسٹ کروں۔ اس دوران میں مختلف کورسز کر لوں گی۔ سارا اینا کو اپنے کالج میں افورڈ کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی، اس لیے بہانے سے ٹال دیا تھا۔ مجبوراً اسے اپنے ایڈمیشن اور کالج کا مسئلہ نواز گیلانی کے سامنے رکھنا پڑا، اور چند دن میں ہی اس کا ایڈمیشن بھی ہو گیا۔ اینا، ادھر آؤ بیٹا، تمہارے پاپا کا فون ہے، بات کر لو۔ نواز گیلانی کی اطلاع پہ فریش موڈ میں سیڑھیاں اترتی اینا کے قدم سست پڑ گئے تھے، اور یہی سستی اس کے چہرے پہ چھا گئی تھی۔ وہ ایک پل میں ہی بجھ سی گئی تھی۔ ہیلو، دوسری طرف سے فیروز گیلانی کی بے تاب سی آواز ابھری تھی۔ السلام علیکم، اس نے سپاٹ سے لہجے میں سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو امید جان؟ میری بچی ٹھیک ہوں، مبارک ہو بیٹا، تم نے انتہائی اچھے مارکس سے میٹرک کلیئر کیا ہے، مجھے سن کر بہت خوشی ہوئی ہے بیٹا۔ وہ اپنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ تھینک یو، اس نے بہت ہی فارمل انداز میں شکریہ ادا کیا تھا۔ میں نے تمہارے لیے گفٹ اور تمہاری شاپنگ کے لیے کچھ رقم بھیجی ہے، بھی جان سے لے لینا، اور اگر کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہو تو ضرور بتانا بیٹا۔ پیار بھرے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ کیا آپ میری ضرورت پوری کریں گے؟ ارے کیوں نہیں میری جان، میں تمہاری ضرورت پوری نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ خوش ہوئے کہ وہ خود کوئی فرمائش کرنا چاہ رہی تھی۔ مجھے آپ کی ضرورت ہے پاپا، مجھے کوئی گفٹ، کوئی رقم نہیں چاہیے، بلکہ مجھے باپ چاہیے۔ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، ماں اور باپ کی کمی کبھی کوئی چیز پوری نہیں کر سکتی۔ پلیز آپ آ جائیں، میں بہت تنہا ہوں۔ اینا کا لہجہ بھرا گیا تھا۔ فیروز گیلانی وہیں کے وہیں بے بسی کا ڈھیر بن گئے تھے۔ ان کے پاؤں کی زنجیر نے ان کی قوت گویائی سلب کر ڈالی تھی، اور اینا چپ چاپ ریسیور کریڈل پر ڈال کر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اور یہ ہمیشہ ہی ہوتا تھا کہ وہ اپنے باپ سے فون پہ بات کرتے کرتے کتراتی تھی، کیونکہ ہر بار ایسی کوئی بات نکل ہی جاتی تھی کہ فون خاموشی سے بند کرنا پڑتا تھا، اور پھر اینا کا پورا دن چپ چاپ اپنے کمرے میں گزر جاتا تھا۔
تب باپ کے ساتھ ساتھ ماں کی بھی کمی مزید بڑھ جاتی تھی اور وہ سب سے چھپ کر خوب دل کھول کر روتی اور جب باہر آتی تو پھر سے فریش ہو چکی ہوتی۔ نواز گیلانی اور فیروز گیلانی صرف دو ہی بھائی تھے۔ وہ دونوں کافی کم عمر تھے جب باپ دل کا مریض ہو گیا اور گھر کے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے تھے۔ باپ کی بیماری نے ان کی تعلیم کو بھی نگل لیا تھا اور مجبوراً وہ دونوں بھائی روزگار ڈھونڈنے میں لگ گئے تھے۔ چھوٹا موٹا کام کرتے ہوئے وہ دونوں گھر دھکیلنے میں کامیاب ہو ہی گئے تھے کہ باپ کی اچانک موت نے انہیں توڑ کے رکھ دیا تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ رہ گئے تھے اور ماں کی کفالت شعاری دیکھتے ہوئے نواز گیلانی نے فیروز گیلانی کو تعلیم حاصل کرنے کا مشورہ دیا اور ذمہ داری خود اٹھا لی تھی۔ اس طرح وہ گھر بھی اٹھا رہے تھے اور بھائی کی تعلیم کا بوجھ بھی۔ حالات کافی بہتر تھے جن کے بل بوتے پہ بی جان نے بڑے بیٹے کی شادی کر دی اور 3 سالوں میں 3 بچوں رانیہ، شامیر اور نویرہ کی پیدائش نے نواز گیلانی کو بکھلا کے رکھ دیا تھا۔ انہیں ایک کندھے کی ضرورت تھی جو ان کا بوجھ بٹا لیتا اور یہ کندھا فیروز گیلانی کے سوا اور کس کا ہو سکتا تھا بھلا۔ اور اپنی تعلیم سے فارغ ہوتے فیروز گیلانی نے انگلینڈ جانے کا فیصلہ کیا تھا کیونکہ اپنے ملک میں وہ سالوں دھکے کھاتے رہتے پھر بھی اچھی جاب ملنا ناممکن تھا اور نہ ہی ان کے حالات بدل سکتے تھے۔ سو پیسہ کمانے کی غرض سے انہیں اپنوں سے دور ہونا پڑا۔ وہ اپنا گھر بیچ آئے تھے، انگلینڈ پہنچ کر کام ڈھونڈنے میں لگ گئے تھے، لیکن ایک ویٹر، ایک کوک، ایک ڈش واشر سے بڑھ کر انہیں کوئی جاب نہیں مل رہی تھی کیونکہ وہ الیگل تھے۔ انہیں یہ کام چوری چھپے کرنا تھا اور وقت گزارنا تھا، لیکن فیروز گیلانی اپنے پیچھے کے حالات سے بخوبی باخبر تھے اور حالات بدلنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے تھے اور انہوں نے وہ کچھ کر بھی ڈالا تھا۔ شادی کے بعد وہ قدرے آزاد ہو چکے تھے، اچھی جاب مل گئی تھی اور انگلینڈ کی نیشنلٹی بھی ہاتھ آ گئی تھی۔ اب وہ وقت پڑنے پہ واپس پاکستان بھی جا سکتے تھے، لیکن وہ پاکستان نہیں گئے بلکہ دن رات محنت کرتے رہے تھے، جس کا نتیجہ نکلا کہ نواز گیلانی کا بزنس جم چکا تھا، گھر اور گاڑی کے مالک بن چکے تھے، ان کے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے تھے، سب کچھ سیٹ ہو چکا تھا، بس فیروز گیلانی کی کمی تھی اور بی جان دن رات اصرار کرتی تھی کہ واپس آ جاؤ۔ فیروز گیلانی اپنی بیوی اور اپنی زندگی سے بہت خوش تھے۔ ایلس بہت اچھی لڑکی تھی، فیروز گیلانی کو بہت چاہتی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ اسے پاکستان نہیں جانے دیتی تھی۔ اسے فیروز گیلانی کی بے وفائی کا خدشہ تھا، لیکن ان تمام عمر قید ہو کر بھی تو نہیں رہ سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے ایلس کو بھی اپنے ساتھ چلنے کو کہا، مگر وہ نہیں مانی تھی اور مجبوراً فیروز گیلانی کو ہزاروں وعدے اور قسمیں دینے کے بعد پاکستان جانے کی اجازت ملی تھی اور یوں وہ ایلس کو اپنی محبت کا، اپنی واپسی کا یقین دلا کر پاکستان آ گئے تھے۔ پاکستان آ کر انہیں سچ مچ بہت خوشی ہوئی تھی۔ ان کے گھر کے حالات ہی نہیں بلکہ سب کچھ بدل چکا تھا۔ نواز گیلانی کے بچے بڑے ہو چکے تھے، بی جان خوشی خوشی زندگی گزار رہی تھی، لیکن وہ اپنی اس خوشی میں مزید اضافہ چاہتی تھی، وہ بھی فیروز گیلانی کی شادی کی صورت۔ اور فیروز گیلانی بی جان کی خواہش سن کر بدک گئے تھے۔ بی جان، میں شادی کر چکا ہوں، آپ جانتی تو ہے کہ ایلس میری بیوی ہے۔ دیکھ بیٹا، گوری ہے، وہ کبھی بھی تیری نسل بڑھانے کا نہیں سوچے گی۔ تیری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک ایک بچہ بھی نہیں ہوا۔ بیٹا، تجھے وارث کی ضرورت ہے، کیا ساری زندگی صرف اسی گوری میم کو لے کر بیٹھا رہے گا؟ بی جان کے مشورے انیسہ بیگم کو تپا رہے تھے۔ وہ اپنے گھر میں کسی دیورانی جٹھانی کی شراکت ہرگز نہیں چاہتی تھی، لیکن بی جان، اس میں اس بیچاری گوری میم کا کیا قصور؟ اگر اللہ نے اولاد دینا ہوئی تو دے دے گا۔ انیسہ بیگم نے فیروز گیلانی کی سائڈ لی تھی۔ انیسہ، میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا، بی جان نے انہیں ٹوک دیا تھا اور فیروز گیلانی کو بی جان نے بری طرح گھیر لیا تھا اور انہیں حامی بھرنا پڑی تھی۔ اور فیروز گیلانی کو حامی بھرتے دیکھ انیسہ کے خیالات نے بڑی تیزی سے کروٹ بدلی تھی۔ اگر فیروز نے شادی ہی کرنی ہے تو ہماری سریا کیسی رہے گی؟ انیسہ بیگم کی بات پہ نواز گیلانی اور بی جان یکدم چونک گئے تھے۔ وہ اپنی بہن کا رشتہ سامنے رکھ رہی تھی، لیکن سریا کا رشتہ انہیں قطعی قبول نہیں تھا کیونکہ مزاج کے لحاظ سے انیسہ بیگم سے بھی 4 ہاتھ آگے تھی، اسی لیے انہوں نے صاف انکار کر ڈالا تھا اور گھر میں بدمزگی پھیل گئی تھی، جبکہ بی جان اس بدمزگی کو خاطر میں لائے بغیر اپنی سرگرمیوں میں لگ گئی اور پھر ایک روز اپنی پسند سے نجمہ بیگم کو بحال آئی تھی۔ فیروز گیلانی 2 ماہ بیوی کے ساتھ رہے تھے اور پھر واپس انگلینڈ چلے گئے تھے جہاں ایلس ان کا انتظار کر رہی تھی اور ایلس ان کی واپسی پہ بے پناہ خوش ہوئی تھی، لیکن اینا کی پیدائش پہ جب وہ پاکستان آئے تو نجمہ بیگم بہت بیمار تھی۔ ڈیلیوری کے دوران ہونے والی پیچیدگیوں نے انہیں کمزور اور نڈھال کر ڈالا تھا، شاید اندر کہیں شوہر کی جدائی اور سوتن کا غم بھی انہیں کھائے جا رہا تھا۔ شادی سے پہلے انہوں نے سوچا تھا کہ وہ ایڈجسٹ کر جائے گی، لیکن شادی کے بعد اپنے شوہر کا اتنی دور جا کر دوسری بیوی کے ساتھ رہنا سہ نہیں پائی تھی، جبکہ فیروز گیلانی نجمہ بیگم کو ہر طرح سے اپنے ہونے کا مان بخشتے رہے تھے۔ ان کی تکلیف کے پیش نظر وہ انگلینڈ جانے سے 1 ہفتہ لیٹ ہو گئے تھے کہ ایلس ان کو کھوجتی ہوئی پاکستان آ گئی تھی اور یہاں آ کر ایلس پہ انکشاف ہوا کہ فیروز شادی کر چکا ہے اور اس کی بیٹی بھی ہے۔
फिरोज़ गिलानी उसे रोकते रह गए, समझाते रह गए, लेकिन वो वापस चली गई और जाते ही उन पे केस दायर कर दिया था। मजबूरन नजमा बेगम को उनके हाल पे छोड़कर नन्ही सी गुड़िया को जी भर के देखे बिना वो वापस चले गए थे, क्योंकि हालात संगीन हो चुके थे। ऐना 1 साल की थी जब नजमा बेगम की डेथ हो गई थी, लेकिन फिरोज़ गिलानी बीवी की मौत का सुनकर भी पाकिस्तान नहीं आ सके थे। एलिस की इस बेएतबारी और फिरोज़ गिलानी की मजबूरी के खेल में ऐना जवान हो गई थी। आज से 2 साल पहले फिरोज़ गिलानी एलिस के साथ सिर्फ 5 रोज़ की एग्रीमेंट पे मिलने के लिए आए थे, और ऐना बाप की शफकत की तशनगी दिल में लिए चुपचाप देखती रह गई थी, और उसके अंदर की यही महरूमिया ने उसे बागी बना दिया था। वो खुद सर और हरधर्म हो चुकी थी। वो सबको जिज कर देना चाहती थी, और वो ऐसा करती भी थी। उसका ज़्यादातर टारगेट अनीसा बेगम रहती थी, क्योंकि वो पहली ऐना से खार खाए रहती थी। दूसरा टारगेट शामिर होता था, जो सबको अपने रौब में रखना चाहता था, लेकिन ऐना उसके रौब में नहीं आती थी, और शामिर उसकी बदतमीज़ियों पे सुलगता रह जाता था। सबसे ज़्यादा इज्जत व एहतराम वो नवाज़ गिलानी का करती थी, और वो भी उससे बेपनाह मोहब्बत प्यार करते थे। और बीजान की तो बात ही अलग थी। उसका कॉलेज में पहला दिन बहुत अच्छा गुजरा था, क्योंकि उसे अपने स्कूल की एक क्लास फेलो मिल गई थी। दोनों एक क्लास में एक ही मिजाज की थी। पूरा दिन एंजॉय करते हुए और दोस्त बनाते हुए गुजर गया था। 5 लड़कियों का एक ग्रुप बहुत से बातों के साथ दोस्ती निभाने का अहद करते हुए अपने अपने घरों को लौट गया था, और फिर दोस्ती का सिलसिला चल निकला था। यार एक बात बताओ, ये मोहब्बत होती कैसे है? ऐना ने चिप्स के पैकेट निकालते हुए पूछा था। यार सिंपल सी बात है, जब एक फुल हाइट का मालिक आपके सामने हो, अपनी भूरी आंखों से आपको देख रहा हो, अपने अनाबी होंठों से अपने प्यार का इजहार कर रहा हो, अपने मजबूत हाथों से आपके कंधे थाम के यकीन दिला रहा हो, तो सच पूछो यार, मोहब्बत हो ही जाती है। काशी ने आंख दबाते हुए मोहब्बत का काफ़ी रोमांटिक सा नक्शा खींचा था। ऐना को हैरत हुई थी। हाय, मोहब्बत के लिए फुल हाइट, भूरी आंखें, अनाबी होंठ और मजबूत होना क्या बहुत ज़रूरी है? ऐना का लहजा फिक्रमंद था। हाँ यार, मोहब्बत करो तो किसी शानदार पर्सनैलिटी से, और अगर कोई इतना खूबसूरत ना हो तो फिर मोहब्बत ही ना करो मीर जान। काशी ने हल बताया था। तो फिर मैं इतना हैंडसम लड़का कहाँ से ढूंढूंगी जिससे मैं मोहब्बत कर सकूं? ऐना को फिक्र सताने लगी थी। क्या तुम्हारे आसपास ऐसा कोई भी नहीं है खूबसूरत, हैंडसम? काशी ने हैरानी से कहा। खूबसूरत और हैंडसम? ऐना ने अपने जहन पे जोर देकर अपने जानने वालों में से हैंडसम लड़का ढूंढना चाहा। नहीं यार, मुझे तो ऐसा कोई नज़र ही नहीं आ रहा। क्या तुम्हारे कजिन्स में भी कोई नहीं है? कजिन्स? अब की बार ऐना ने कजिन्स को सोचा तो शामिर और समीर के अलावा कोई नज़र ही नहीं आया था। हाँ, मेरे 2 कजिन हैं यार, उसने खुशी खुशी बताया, जैसे वो चीज़ मिल गई हो जिसकी उसे तलाश थी। कौन कौन? काशी ने पूछा। शामिर भाई और समीर भाई। ज़्यादा हैंडसम कौन है? शामिर भाई, ऐना ने एतराफ़ किया था। वरना कोई और वक्त होता तो शामिर की पर्सनैलिटी का एतराफ़ करने से साफ मुकर जाती। अगर भाई का लफ्ज़ हटा दो तो कैसा रहेगा? काशी ने आंखें मटका के पूछा था, और ऐना समझ में आते ही उछल पड़ी थी। अरे, मुझे मरवाना है क्या? वो मेरे गर्दन मोड़ देंगे अगर मैंने उनके बारे में ऐसा सोचा भी तो। ऐना चिप्स का पैकेट मुट्ठी में दबोचते हुए चिल्लाई थी। अरे कुछ नहीं करेंगे, लड़कियों में बड़ा दम होता है, लड़के मिनटों में घायल हो जाते, और जो पहले से ही घायल हो, ऐना ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। उनका किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा होता है, रोज़ उस लड़की को पिक एंड ड्रॉप करते हैं। ऐना ने इत्तला पहुंचाई। तो यार उस लड़की को रास्ते से हटा दो। कैसे यार? ऐना अब उसकी बातों से उलझने और बेसार होने लगी थी। रानिया आपी, आज मैंने उस लड़की को शामिर भाई के साथ एक होटल में देखा था। शामिर भाई उसे गिफ्ट दे रहे थे और वो मुस्कुरा रही थी। रानिया आपी का दिल थक से रह गया था। अब क्या करे? शामिर को कैसे मना करे कि वो उससे मेलजोल न रखे? रानिया आपी का लहजा पुरसोच और फिक्रमंद था। शामिर भाई को नहीं, आप उस लड़की को मना करें जो उनके पीछे पड़ी हुई है। ऐना ने रास्ता दिखाया। उस लड़की को मना? मगर कैसे? अरे आप ही, सिंपल सी बात है, उसके घर जाएं और उसे खरी खरी सुनाकर वापस आ जाए। ऐना के ख्याल में सब करना बहुत आसान था। नहीं ऐना, ऐसा कैसे हो सकता है? भला शामिर को ही समझाने की कोशिश करती हूँ, आप ही वो नहीं समझेंगे, बल्कि वो आप पर गुस्सा करेंगे, इसलिए बेहतर है कि आप शॉर्टकट इस्तेमाल करें। ऐना की आंखों पे काशी की पढ़ाई पट्टी बंधी हुई थी, और उसने रानिया को इतना पंप कर दिया था कि वो उस लड़की के घर जा पहुंची। किसके कहने पर? आर्या के घर गई थी। शामिर जिंदगी में पहली बार रानिया आपी के साथ इस लहजे में बोला था जिस पे उन्हें दुख हुआ। गलत लोगों की सोबत का यही तो असर है कि तुम अपने बड़ों के सामने इस लहजे में बात कर रहे हो। गलत वो लोग नहीं, गलत आप लोग हैं।
آپ کی سوچ غلط ہے، آپ نے ہر تعلق کو ایک ہی ترازو میں تولنا سیکھا ہے۔ ہاں، آج کل کی لڑکی جیسی ہے ان کا ہمیں خوب پتہ ہے، رانی آپی نے غصے سے کہا تھا۔ اس وقت وہ تلملاتے وہاں سے چلا گیا، مگر جب شام کو اریحا سے واقعات کی تفصیل سنی تو اس کا چہرہ لال بھبو کا ہو رہا تھا۔ اس کا رخ اینا کے کمرے کی طرف تھا۔ آپ اینا اسے دیکھتے ہی بیڈ سے اتر گئی تھی، لیکن دوسرے ہی پل وہ سناٹے سے پڑنے والے تھپڑ سے لڑکھڑا کر بیڈ پہ گری تھی۔ شامیر بھائی، شٹ اپ! اپنی گندی زبان سے میرا نام مت لینا۔ میں سمجھتا تھا تم صرف زبان کی بری ہو، دل کی بری نہیں ہو، مگر آج مجھے پتہ چلا کہ تم زبان کی بری بھی ہو، دل کی بری بھی ہو اور دماغ کی بھی بری ہو۔ جتنی گھٹیا تم خود ہو اتنی گھٹیا تمہاری سوچ ہے۔ تم سب کو اپنے جیسا سمجھتی ہو، حالانکہ تم صرف ایک ہو، تمہارے جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ شامل غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ لیکن میں نے کیا؟ تم نے جو کیا ہے اچھا کیا ہے۔ تم نے رانی آپی کو اریحا کے بارے میں بتایا، میں نے اریحا کو برتھ ڈے گفٹ دیا، تم نے وہ بھی پڑھا چڑھا کر پیش کیا تھا۔ تم نے رانی آپی کو اریحا کے گھر جانے پہ فورس کیا، تم نے انہیں اریحا کا ایڈریس دیا، تم نے کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی مجھے مشکوک کر دیا، تم نے اریحا کی انسلٹ ہی نہیں کروائی، مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا ہے، پھر بھی تم کہو گی کہ تم نے کچھ نہیں کیا۔ اینا فیروز، آج اگر مجھے ایک قتل معاف ہو جاتا تو میں تمہارا قتل کر ڈالتا۔ تم فساد کے جڑ ہو، امی سچ کہتی ہے، تم مصیبت ہو، عذاب ہو اس گھر کے لیے، عذاب۔ غصے سے لب چبا چبا کر کہتا اسے نفرت سے دیکھ رہا تھا۔ اینا تھپڑ سے سن ہوتے رخسار پہ ہاتھ رکھے ساکت کھڑی شامیر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے کانوں میں شامیر کے نوکیلے الفاظ گونج رہے تھے۔ اس شخص سے محبت کرنے نکلی تھی، لیکن خود بکھر کے رہ گئی تھی۔ اس کی ذرا سی نادانی اور بچپنے نے اسے عرش سے فرش پہ لا پٹکا تھا، اور وہ ریزہ ہوئی ذات کو سمیٹتی رہ گئی تھی۔ پہلے اسے صرف یہ احساس ہوتا تھا کہ سب اس پہ غصہ کرتے، ڈانٹتے، پھٹکارتے رہتے، مگر اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ انیسہ بیگم اور شامیر وغیرہ صرف غصہ ہی نہیں کرتے، اس سے نفرت بھی کرتے ہیں۔ اسے اپنی ذات بوجھ لگنے لگی، سب کی نظروں سے ہی نہیں اپنی نظروں سے بھی چھپنے لگی۔ اسے صرف شامیر نے شکل نہ دکھانے کو کہا تھا، لیکن وہ سب سے اپنی شکل چھپانے لگی تھی۔ بے شک اینا کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی اس میں یہ احساس حاوی تھا کہ شامیر نے جو کچھ اسے کہا ہے وہ ان کے لیے مر جانے کی حد تک ہے۔ وہ ہنستی کھیلتی خوش رہنے والی اینا چپ چپ ہو کر رہ گئی تھی، اور اس کی اس چپ کا غم بی جان کو کھائے جا رہا تھا۔ البتہ گھر میں اور کسی کو کوئی فکر نہ تھی، بلکہ سب پرسکون تھے۔ شامیر ہائر اسٹڈیز کے لیے ملک سے باہر جانا چاہتا تھا، جس کے لیے آج کل اس کی کوششیں جاری تھی۔ وہ اپنے یورپ جانے کا انتظام کر رہا تھا اور اسی بھاگ دوڑ میں لگا ہوا تھا۔ آج کل اسٹڈی ویزا کی سہولت ملی ہوئی تھی اور اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ شاید قسمت اس کا ساتھ دے رہی تھی، جب ہی اس کے سارے انتظامات ہوتے چلے گئے تھے۔ اسے 1 ماہ بعد امریکہ جانا تھا، اور گھر والے سب ہی اس کے لیے اداس تھے۔ بھائی، آپ واپس کب آئیں گے؟ سارا نے کافی اداسی سے پوچھا تھا۔ 4 سال بعد انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گا۔ شامیر نے مسکرا کر چھوٹی بہن کا ہاتھ تھپکا تھا۔ 4 سال تو بہت زیادہ ہوتے ہیں بھائی، زندگی بہت بدل جاتی ہے، سارا نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ اللہ سے بہتری کی دعا کرنی چاہیے گڑیا۔ اس نے بہن کو بازو کے گھیرے میں لے کر قریب کر لیا تھا۔ بھائی، ہمارے لیے بھابھی بھی لے آنا، نویرا نے چائے کا کپ تھماتے ہوئے چھیڑا تھا۔ اللہ خیر کرے، میرا بیٹا بھلا کیوں لانے لگا کوری میم؟ تمہارے چچا نے جو روک پال رکھا ہے کیا وہ کافی نہیں ہے؟ انیسہ بیگم نے بیٹی کو ڈانٹ دیا تھا۔ امی، میں تو بس مذاق کر رہی تھی، نویرا نے ماں کا غصہ کم کرنا چاہا تھا۔ میں تو مذاق میں بھی ایسی بات کرنے سے ڈرتی ہوں، میرا بیٹا پڑھ لکھ کر آ جائے تو دھوم دھام سے شادی کروں گی، سارے ارمان پورے کروں گی اپنے۔ انیسہ نے شامیر کا ماتھا چوما تھا۔ امی، اگر آپ سارے ارمان شامیر بھائی پہ پورے کر لے گی تو میرے لیے کیا بچے گا؟ سمیر نے دہائی دی تھی، اور وہ سب ہنس پڑے تھے، اور ان سب کو ہنستے ہوئے دیکھ کر کسی کی اداس آنکھیں گہری محرومی پہ رو رہی تھی۔ دل دکھ سے بھرا ہوا تھا۔ کتنا مکمل، کتنا پرفیکٹ منظر تھا۔ اس کے سامنے ایک بھائی اپنی چھوٹی بہن سے پیار کر رہا تھا، بہن لاڈ سے باتیں کر رہی تھی، ماں محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، دوسرے بہن بھائیوں کی نوک جھونک جاری تھی۔ سب کے درمیان ایک رشتہ تھا، مان تھا، محبت تھی، اور وہ ایک دوسرے کا احساس تھا۔ سب کچھ تھا وہاں، وہ سب کچھ جو اینا فیروز کے پاس نہیں تھا۔ بس دکھ تھا، یا پھر آنسو تھے، اور ایک گہرا احساس تھا، محرومی کا احساس۔ سمیر اور سارا کی کسی بات پہ کہکا لگا کر ہنستے شامیر کی نظر اوپر کی سمت اٹھی تو پھر اٹھی رہ گئی۔ دونوں ہاتھ ریلنگ پہ رکھے قدرے جھکی ہوئی اینا انہیں دیکھ رہی تھی، لیکن اس کا دیکھنا کیسا تھا؟ یہ دیکھ کر شامیر کی ہنسی ڈوبتی چلی گئی۔ اینا اپنے احساس سے محرومی کو سمیٹتی وہاں سے ہٹ گئی تھی، شاید اس لیے کہ شامیر اس کی شکل نہ دیکھے، جبکہ دوسری طرف اس کی شکل دیکھنے کی شدید خواہش جاگی تھی، نہ جانے کیوں۔ اینا کا ان لوگوں کو اس طرح خاموشی سے دیکھنا، پھر خاموشی سے وہاں سے ہٹ جانا، شامیر کے دل میں بے چینیاں بھر گیا تھا۔ وہ وہاں ہوتے ہوئے بھی وہاں نہیں رہا تھا۔ کچھ دیر بعد شامیر اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اینا سے کچھ کہنے کے ارادے سے آیا تھا، لیکن عجیب سی بات تھی،
کہ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ سینہ چڑھ کر اوپر آیا اور جب اس کے کمرے تک پہنچا تو قدم سست پڑ گئے تھے۔ اسی کشمکش میں اس کی نظر اٹھی تھی اور وہ اپنی جگہ جم سا گیا تھا۔ اینا نیچے کارپیٹ پہ بیٹھی اپنے بیڈ سے ٹیک لگائے کسی گہری سوچ میں گم تھی اور اس کے آنسو بڑی روانی سے بہہ رہے تھے۔ اس کی تنہائی، اس کے اکیلے پن کا احساس شامیر کو اچھی طرح سے ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود ایک اور احساس تھا جو شامیر کو اپنے گھر میں اپنے گھیرے میں لے رہا تھا، اور وہ اس احساس کو کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ بہت سے احساسات نے اسے بیک وقت اپنے شکنجے میں لیا تھا۔ کتنی دیر اینا کے کمرے کے ادھ کھلے دروازے میں سے اینا کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ شامیر، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ انیسہ بیگم اوپر آئی تو شامیر کو اینا کے کمرے کے سامنے کھڑے دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ کچھ نہیں امی، وہ اینا رو رہی تھی اس لیے رک گیا تھا۔ نہ جانے کہ وہ گھبرا گیا تھا، اسے اپنا لہجہ اجنبی سا لگا تھا اور اپنے بہانے پر حیرت ہوئی تھی۔ اینا کیوں رو رہی تھی؟ انہوں نے بیٹے کی اڑی اڑی رنگت کو مشکوک نظروں سے دیکھا تھا۔ پتہ نہیں، اس نے کندھے اچکائے، لیکن پھر بھی انیسہ بیگم نے تصدیق کرنے کے لیے اینا کے کمرے میں جھانک کر دیکھ لیا تھا۔ اپنے پیدا کرنے والوں کو رو رہی ہوگی منحوس، ماں پیدا کر کے مر گئی، باپ گوری کے ساتھ عیاشیاں کر رہا ہے، اور یہ مصیبت ہمارے سینے پہ مونگ دلنے کے لیے رہ گئی ہے۔ انہوں نے ناک منہ چڑھاتے ہوئے اسے کوسا تھا اور شامیر ان کے کوسنے سن کر بیزار ہو گیا تھا۔ اس نے وہاں سے چلے جانے میں عافیت جانی تھی، لیکن دل و دماغ وہ اینا کے دروازے کی چوکھٹ میں ہی چھوڑ آیا تھا۔ وہ اتنی دور اتنے عرصے کے لیے جا رہا تھا، اس لیے جانے سے پہلے اینا سے کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن کہنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا، اور جب موقع ملتا تھا تب اینا ہی منظر سے غائب ہو جاتی تھی۔ بہت دن ہو گئے تھے وہ اس کے سامنے ہی نہیں آئی تھی، اور اگر اتفاقاً آ بھی جاتی تو کترا کے نکل جاتی، اور اسی طرح سارے دن گزر گئے۔ شامیر کی روانگی کا وقت آ گیا۔ آج سبھی گھر پہ تھے، نویرہ، سارا، سمیر، نواز گیلانی اور رانیہ آپی بھی شوہر اور بچوں سمیت آئی ہوئی تھی، لیکن صرف اینا گھر پہ نہیں تھی۔ وہ کالج گئی ہوئی تھی اور پھر وہاں سے اپنی ایک دوست کے گھر چلی گئی تھی، یہ کہہ کر کہ وہ نوٹس بنانے جا رہی ہے۔ شامیر اپنے انتظار پہ سر جھٹکتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا، کیونکہ اس کی فلائٹ کا وقت کم رہ گیا تھا اور ابھی ایئرپورٹ پہنچنا تھا۔ گھر والے سبھی اسے سی آف کرنے آ گئے تھے، صرف بی جان گھر پہ تھی، اور اینا شام ڈھلے گھر واپس آئی تو پورا گھر اداسی کی لپیٹ میں نظر آیا۔ سمیر ڈرائنگ روم کے صوفے پہ لیٹا تھا، سارا اپنے کمرے میں تھی، نویرہ انیسہ بیگم کو تسلی دلاسے دے رہی تھی، اور نواز گیلانی بی جان کے پاس شامیر کی باتیں کر رہے تھے۔ السلام علیکم تایا انکل۔ السلام علیکم بی جان۔ ان کے قریب آ گئی۔ وعلیکم السلام بیٹا، جیتی رہو، اتنی دیر کیوں لگا دی؟ شامیر تم سے ملنے کے لیے انتظار کرتا رہ گیا تھا، نواز گیلانی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ جی وہ میں کچھ ضروری نوٹس بنانے چلی گئی تھی، 2 دن بعد ہمارے ٹیسٹ شروع ہو رہے اس لیے۔ اس نے سنجیدگی سے بہانہ کڑا۔ چلو یہ بھی ضروری تھا، اچھا کیا تم نے۔ سر ہلا کر سے کالج کی روٹین پوچھنے لگے تھے، اور بی جان اندر ہی اندر اینا کی سنجیدگی پہ پریشان ہو گئی تھی۔ ابو، فیروز انکل کا فون ہے، نویرہ نے انہیں پکارا تھا، اور اینا چونک گئی تھی۔ آؤ بیٹا، تم بھی اپنے پاپا سے بات کر لو۔ اس کا ہاتھ تھپک کر اٹھ گئے تھے، لیکن وہ بات کرنے کی بجائے چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، اور بی جان دیکھتی رہ گئی تھی۔ نویرہ آپی، جلدی کریں پلیز، میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ اینا پراٹھے کے انتظار میں بیٹھی بے چینی سے بولی تھی۔ اگر اتنی جلدی ہوتی ہے محترمہ تو خود بنا لیا کرو، نویرہ بھی انسان ہے، کوئی مشین نہیں ہے، انیسہ بیگم نے تنک کے کہا تھا، اور اینا کی ساری بھوک اڑ گئی۔ وہ ایک نظر انیسہ بیگم اور ایک نظر نویرہ کو دیکھتی اپنا بیگ لے کر ڈائننگ روم سے باہر نکل گئی تھی۔ امی، آپ بھی کیا کرتی ہے؟ سب کے لیے بنا رہی ہوں، ایک اس کے لیے بنا دوں گی تو بس چپ کرو۔ اس کے لیے کب تک پراٹھے بناتی رہو گی؟ خود اپنی اتنی لوٹا ہو گئی ہے، پھر بھی کام کو ہاتھ تک نہیں لگاتی۔ انیسہ بیگم نے بیٹی کو ڈانٹ دیا تھا، اور پھر اگلی صبح اینا خود کچن میں پراٹھا بنانے آ کھڑی ہوئی تھی، اور چند لمحوں بعد اس کی چیخوں سے پورا گھر گونج اٹھا تھا۔ تپتا ہوا گھی اس کے ہاتھ اور بازو کو جھلسا کے رکھ گیا تھا۔ امی، اس کے منہ سے بے اختیار ماں کے لیے پکار ابھری تھی۔ بی جان نے اس کو دیکھ کر سینہ پیٹ لیا تھا۔ انیسہ بیگم بکھلا گئی تھی، اور نویرہ شرمندہ سی کھڑی تھی۔ اینا تکلیف سے تڑپ رہی تھی۔ سمیر نے بھاگ کر اس کے لیے برنال ڈھونڈی اور اس کے بازو پر لگائی۔ تمہیں کس نے کہا تھا پراٹھا بنانے کو؟ بی جان نے غصے سے پوچھا تھا، اور ان کے سوالوں پہ اینا کی تکلیف اور جلن کی شدت مزید بڑھ گئی، اور ساتھ ہی آنسو چھلک پڑے تھے۔ میں تم سے کیا پوچھ رہی ہوں اینا؟ تم پراٹھا بنانے کیوں آئی تھی؟ بی جان نے پھر پوچھا۔ ان کے تیور بگڑے ہوئے تھے، اور انیسہ بیگم نظریں چرائے تھی۔ مجھے جلدی کالج جانا تھا اس لیے خود بنانے لگی تھی۔ اینا نے انیسہ بیگم کو کوئی دوش نہیں دیا تھا، کیونکہ اینا کو احساس ہو چکا تھا کہ خواہ مخواہ سب پہ بوجھ بنی ہوئی ہے۔ جس لڑکی کے اپنے ماں باپ ہی نہیں ہیں، وہ دوسروں پر رعب کیوں جماتی؟ اس کا اپنا کون ہے بھلا؟ یہی سوچ کر اس نے سب سے شکوے شکایت اور ضدیں کرنا چھوڑ دی تھی۔ تم نویرہ سے کہہ دیتی، وہ صبح سے اٹھی ہیں، بی جان نے خفگی سے کہا تھا، لیکن اینا پھٹ پڑی۔ نویرہ میری یا میرے باپ کی ملازم نہیں ہے جو میرا ہر کام وہی کرتی رہے گی۔
16 سال ہو گئے ہیں میرا بوجھ اٹھاتے ہوئے سب کو، اور اب کتنا اٹھائیں گے؟ زندہ ہوں میں، مر نہیں گئی ہوں، صرف ہاتھ چلا ہے، کٹا نہیں ہے۔ اب بڑی ہو چکی ہوں، اپنے کام کر سکتی ہوں، آپ فکر نہ کریں، بڑی مضبوط ہڈی ہے میری، آسانی سے مرنے والی بھی نہیں ہوں۔ مرنا ہوتا تو جب ماں مری تھی میں بھی مر جاتی، تلخ لہجے میں کہتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ آج اس کی وین نہیں آئی تھی، اس لیے وہ گھر سے پیدل ہی نکل آئی تھی، اور ابھی وہ چند قدم دور ہی تھی کہ سمیر کی بائک اس کے قریب آ رکی۔ بیٹھو، میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ اینا، بیٹھو یار، دیر ہو رہی ہے، سمیر نے خفگی سے کہا تھا، کیونکہ کافی دن ہو گئے تھے اینا نے کسی پہ بھی اپنا حق جتانا چھوڑ دیا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں نا کہ میں چلی جاؤں گی، اور اچھا ہے نا، ٹانگوں کی تھوڑی ورزش بھی ہو جائے گی۔ اس نے ہلکے پھلکے انداز میں سمیر کو ٹالنا چاہتا ہے نا۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں، بیٹھو پیچھے، ورنہ زندگی بھر تم سے بات ہی نہیں کروں گا۔ سمیر کی دھمکی میں کچھ اثر تھا، جب ہی مجبوراً چپ چاپ بیٹھ گئی۔ اینا، کافی بدل گئی ہو تم، حالانکہ میں سمجھتا تھا کہ پوری دنیا بدل سکتی ہے، لیکن تم نہیں بدل سکتی، سمیر نے افسوس سے کہا تھا۔ میں بھی انسان ہوں سمیر بھائی، میں بھی بدل سکتی ہوں، اس نے ہنس کر کہا تھا، لیکن تم نہیں جانتی ہے نا، کچھ لوگوں کے لیے بدلنے پہ افسوس ہوتا ہے، وہ جیسے ہوتے ویسے ہی اچھے لگتے ہیں۔ تم ہمارے گھر کی رونق ہو، ہنستی کھیلتی رہا کرو۔ سمیر نے پیار سے سمجھایا۔ ہاں، میں گھر کی رونق ہی تو ہوں، اور کچھ بھی نہیں، اس نے آہستگی سے کہا تھا، لیکن سمیر اس کی بات نہ سن سکا تھا، کیونکہ سامنے فٹ پاتھ سے ایک بوڑھا آدمی اچانک روڈ پہ اتر آیا تھا۔ اس کو بچاتے بچاتے سمیر نے ایک دم بائک کو سائڈ کی سمت موڑا تھا، اور پیچھے سے آتی تیز رفتار گاڑی اس کی بائک کو ایک جھٹکے سے اڑاتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی۔ اینا کی زوردار چیخ بلند ہوئی تھی، اور پھر ان چیخوں میں اور درد کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا گیا تھا۔ پیچھے بہت سی گاڑیوں کے ٹائر چرچرائے تھے۔ اس ایکسیڈنٹ کی خبر سے گیلانی ہاؤس کے در و دیوار ہل کے رہ گئے تھے، لیکن درد کا پہاڑ کس پہ ٹوٹا تھا یہ بھی کسی کو بھی نہیں پتا تھا۔ نواز گیلانی بمشکل ہاسپٹل پہنچے تھے، ان کے پیچھے انیسہ بیگم، وجا، نویرا، سارا اور رانیہ آپی بھی پہنچ گئی تھی، لیکن ہاسپٹل کی راہداری میں ساکت بیٹھے سمیر کو دیکھ کر وہ سب ٹھٹک گئے تھے۔ سمیر! نواز گیلانی کی آواز پہ خون میں لت پت سمیر تڑپ کر سیدھا ہوا تھا۔ پاپا، وہ اینا! سمیر دہشت زدہ سا باپ سے لپٹ کر رو پڑا۔ اینا! کیا ہوا اینا کو؟ نواز گیلانی چونک گئے تھے۔ بابا، اینا میرے ساتھ، وہ ایکسیڈنٹ، وہ بہت زخمی ہے بابا، اسے بہت بہت چوٹیں آئی ہیں۔ سمیر بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا، اور نواز گیلانی کے ساتھ ساتھ بیجان کا دل بھی مٹھی میں آ گیا تھا۔ تم خود تو ٹھیک ہو نا؟ انیسہ بیگم نے آگے بڑھ کر بیٹے کے فکر مندی سے پوچھا۔ سمیر کو خود بھی کافی چوٹیں آئی تھی، اس کا خون بھی بہہ رہا تھا، لیکن اسے اپنی تکلیف کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اسے صرف اینا کی فکر تھی، کیونکہ جس حالت میں وہ لوگ اینا کو ہاسپٹل لے کر پہنچے تھے یہ وہی جانتا تھا۔ اس کے بچنے کی امید بھی بہت کم تھی۔ مجھے کچھ نہیں ہوا ہے، میں ٹھیک ہوں، بس اینا ٹھیک نہیں ہے، وہ نہیں بچے گی، وہ مر جائے گی بیجان، وہ مر جائے گی۔ سمیر کی ذہنی حالت بہت منتشر ہو چکی تھی۔ نواز گیلانی نے ڈاکٹر سے کہہ کر اس کی ٹریٹمنٹ کروائی اور اینا کی کنڈیشن پوچھی، لیکن ڈاکٹرز فی الحال کچھ بھی بتانے سے گریز کر رہے تھے، اور ٹھیک 2 گھنٹے بعد ڈاکٹرز کے مکمل چیک اپ کے بعد پتہ چلا کہ اینا کی دونوں ٹانگوں میں فریکچر ہو گیا ہے، جس کے لیے اس کا آپریشن ہونا ضروری تھا۔ اور دونوں ٹانگوں کے آپریشن کا سن کر سب کے سب ساکت و ضامت ہو گئے تھے، اور بیجان بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ ہاسپٹل سے 1 ماہ بعد ڈسچارج ہو کر وہ گھر آئی تھی، لیکن ویل چیئر پہ۔ اس کی ٹانگوں کا آپریشن کامیاب ہوا تھا، لیکن پھر بھی اتنی آسانی سے اتنی جلدی وہ چل نہیں سکتی تھی۔ اس کے لیے گھر پہ اس کا ٹریٹمنٹ ضروری تھا، اور ڈاکٹرز نے بے حد اصرار سے انہیں تاکید کی تھی کہ اس کی روزانہ ایکسرسائز اور مساج بہت ضروری ہے۔ ساتھ ساتھ اس کا چیک اپ، اس کے میڈیسن اور اس کی خوراک پہ پوری توجہ کی ضرورت تھی۔ چلتے پھرتے، ہنستے کھیلتے اپاہج ہو گئی تھی وہ، جو پہلے تھوڑا بہت بول بھی لیتی تھی، بات کر لیتی تھی، اس حادثے کے بعد بالکل چپ ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کا کافی خیال رکھتی رہی تھی۔ پھر نویرا کے ایگزام شروع ہوئے تو اینا پر توجہ کم ہو گئی تھی۔ سارا پتہ نہیں کن کاموں میں مصروف رہتی تھی، کبھی کبھار ہی اینا کے کمرے میں آتی تھی۔ سمیر روزانہ آتا تھا، لیکن وہ لڑکا تھا، نہ تو وہ اینا کو ایکسرسائز کروا سکتا تھا، نہ ہی اس کے مساج کر سکتا تھا، البتہ اس کے میڈیسن اور کھانے پینے کا کافی دھیان رکھتا تھا۔ اس حادثے کے 2 ماہ بعد فیروز گیلانی کا فون آیا تھا، اور اینا کے لیے بہت پریشان ہو رہے تھے۔ جب سے اینا کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا، بیجان بستر سے لگ گئی تھی، اسی لیے اینا کی سہولت کے لیے فیروز گیلانی نے ایک ملازمہ کا بندوبست کرنے کو کہا تھا، جو سمجھدار بھی ہو اور ہر وقت اینا کے ساتھ بھی رہے۔ فیروز گیلانی کا آئیڈیا نواز گیلانی کو بہت اچھا لگا تھا اور پسند آیا تھا۔ ان کا فون سن کر اینا کے پاس سے آئے تھے، لیکن اینا نے فیروز گیلانی کا نام سنتے انہیں روک دیا تھا۔ پلیز انکل، مجھ سے کسی کی بھی بات مت کیا کریں، مجھے کسی کا بھی ذکر نہیں سننا۔ لیکن بیٹا، تم جانتے تو وہ… ہاں، میں جانتی ہوں کہ اگر میں مر بھی جاتی تو وہ میرا جنازہ پڑھنے نہ آتے، صرف اس ڈر سے کہ ان کی بیوی ان پہ کیس کر دے گی۔ اینا چیخ کر بولی، بیٹا وہ بھی تو مجبور ہے،
اگر وہ بیوی کی اجازت کے بغیر یہاں آ جاتا ہے تو تم جانتی ہو اسے 24 گھنٹے کے اندر اندر پولیس اپنی کسٹڈی میں لے لے گی اور ہم کچھ بھی نہ کر سکیں گے۔ پھر وہ جیل چلا جائے گا، الٹا ہم ہی پریشان ہوتے رہیں گے۔ انہوں نے اسے سمجھایا، ٹھیک ہے تایا انکل، جو جیسا ٹھیک ہے، میں کسی سے کوئی مطالبہ ہی نہیں کر رہی، بس میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے سامنے میرے کسی بھی نام نہاد رشتے کا کوئی ذکر نہ کرو۔ اگر ماں کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو باپ کے نہ ہونے سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ پہلے سب کے درمیان گھس کر بیٹھتی تھی، پھر بھی تنہا رہتی تھی، اب کمرے میں اکیلی بیٹھی رہتی ہوں، اب بھی تنہا ہی رہتی ہوں، کچھ خاص فرق تو نہیں پڑا، زندگی چل رہی ہے، زندہ سلامت ہوں، بس یہی کافی آیا ہے کہ نہ کہ میں چل نہ سکتی، معذور ہو گئی ہوں، ٹانگیں اپاہج ہو گئی ہے، میں رک گئی ہوں، باقی سب کچھ چل رہا ہے، زندگی چل رہی ہے، وقت چل رہا ہے اور سانسیں بھی چل رہی ہے۔ بہت بے تاثر سے سپاٹ لہجے میں نہ جانے کیا کہہ رہی تھی اور نواز گیلانی پی کے آنکھوں سے واپس پلٹ گئے تھے۔ پھر جانے 2 سال اینا کا دکھ دل پہ ساتھ تھا اور وہ 2 سال بعد اس دکھ کا بوجھ دل پہ لیے خالی کی حقیقی سے جا ملی تھی۔ ان کی موت کا دکھ کسی اور کو شاید ہوا تھا یا نہیں، اینا کو توڑ کے رکھ گیا تھا۔ اس گھر میں صرف بے جان ہی تو تھی، دونوں طرح کا پیار دیا تھا انہوں نے، ہمیشہ اس کے لیے ڈھال بنی تھی۔ اینا قسمت کا یہ وار بھی بڑی بہادری سے سہ گئی تھی۔ شامیر کے ان دنوں ایگزامز ہو رہے تھے، اس لیے ان چاہنے کے باوجود نہیں آ سکا تھا، اور فیروز گیلانی نے پہلی بار ایک انتہائی قدم اٹھا لیا تھا۔ وہ ایلس کو طلاق دے کر اچانک پاکستان روانہ ہو گئے تھے۔ ایلس یقیناً برطانیہ ایمبیسی کے ذریعے ان پہ کیس کر دیتے، لیکن اس بار شاید قسمت کے فیصلے کا کچھ اور اچانک ایلس کی بہن اور بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ دونوں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، اور ایلس غمزدہ سی فیروز گیلانی کی بے وفائی بھی فراموش کر گئی تھی۔ شاید اسے فیروز گیلانی کے دکھ بھی یاد آ گئے تھے، اس پہ بھی ادراک ہو چکا تھا اپنوں کو چوٹ پہنچے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے، اور اس تکلیف کے باوجود کسی کو قید کر کے رکھنا، اپنی پابندی جمائے رکھنا بھی کسی ظلم سے کم نہیں تھا۔ گڈ مارننگ اینا جی، سمیر دروازہ نوک کر کے اندر چلا آیا۔ وہ جو بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی کب سے کھلی کھڑکی سے نظر آنے والے آسمان کو دیکھ رہی تھی، سمیر کی آواز پر چونک کر نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ سمیر نے کھڑکی کی سمت دیکھا تھا۔ دیکھ رہی ہوں کہ آسمان بھی معذور ہی ہے نا، یہ بھی تو کہیں آنے جانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اس کی بات پہ سمیر ذرا دیر کے لیے چپ کر گیا۔ چپ کیوں ہو گئے ہو؟ اینا، جب بھی سوچتا ہوں کہ تمہارا مجرم میں ہوں تو سچ پوچھو، دل سے ہی آہ نکلتی ہے کہ کاش میں معذور ہو جاتا، لیکن تمہیں کچھ نہ ہوتا۔ اس روز میں نے ہی تمہیں زبردستی اپنی بائک پر بٹھایا، حالانکہ تم انکار کر رہی تھی۔ کاش میں اس روز تمہیں پیدل ہی جانے دیتا۔ سمیر کی ندامت پھر سے تازہ ہو گئی تھی، وہ مجرم بنا کھڑا تھا۔ چھوڑو اس بات کو، تم یہ بتاؤ آج تم میرے کمرے کا راستہ کیسے بھول گئے ہو؟ اینا نے گزری بات کو چھوڑ کر آج پہ زور دیا تھا، اور سمیر کو مزید شرمندگی ہوئی تھی۔ یار، پڑھائی میں بہت بزی رہتا ہوں، اور جب فارغ ہو جاتا ہوں تب بابا کسی نہ کسی کام سے باہر بھیج دیتے، شام کو جم جانا ہوتا ہے، رات کو تھوڑی دیر کے لیے جب فارغ ہوتا ہوں تب تم سو چکی ہوتی ہے، سمیر نے وضاحت پیش کی تھی۔ بے بس لوگ کبھی سو ہی نہیں پاتے سمیر، ساری رات وہ اپنی بے بسی اور لاچاری سوچتے سوچتے صبح کر دیتے ہیں۔ تلخی سے ہنسی تھی۔ سمیر ایک بار پھر کچھ نہ کہہ سکا تھا۔ اینا اپنی مایوسی اور بے بسی پہ سر جھٹکتی ہوئی اپنے آپ کو سرزنش کرنے لگی تھی۔ تم نے بتایا نہیں سمیر، کس لیے آئے تھے صبح صبح؟ لگتا ہے میں نے تمہیں پریشان کر دیا ہے۔ ڈونٹ وری ڈیئر، مجھے جیسے لوگوں کی باتوں کا برا نہیں منانا چاہیے، اس نے ہلکے پھلکے سے لہجے میں کہا تھا۔ میں تمہیں ایک گڈ نیوز دینے آیا ہوں۔ گڈ نیوز؟ آج شامیر بھائی آ رہے ہیں، سمیر نے خوشی خوشی اطلاع دی تھی، لیکن اینا کی سوچ ایک پل میں ڈوب کر ابھری تھی۔ 4 سال گزر گئے تھے، یعنی وہ 4 سال سے اس حال میں بیٹھی تھی۔ اینا، تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ سمیر نے بے تکا سا سوال کیا تھا۔ ہاں، اچھی نیوز ہے، مبارک ہو، اس نے کہہ کر چہرہ جھکا لیا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، میں تھک گئی ہوں، تھوڑی دیر ریلیکس کرنا چاہتی ہوں۔ اوکے، میں چلتا ہوں، پھر ملتے ہیں۔ وہ اینا کا ہاتھ تھپک کر باہر نکل گیا، اور اینا کتنے ہی لمحے ساکت سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ اتنا وقت گزر گیا تھا، اتنا سب کچھ ہو گیا تھا، اور وہ آج وہیں کی وہیں تھی۔ اس نے بھرائی آنکھوں سے ویل چیئر کو دیکھا تھا اور پورے جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ اس کی سسکیاں چیخوں میں بدل گئی تھی، اور وہ اپنی چیخوں کا گلا گھوٹتی ہوئی گھٹ گھٹ کے رونے لگی تھی۔ اپنی محتاجی کا احساس آج بھی حاوی تھا۔ اینا کہاں ہے؟ شامیر کو گھر آئے پورا ایک دن گزر گیا تھا، لیکن پھر بھی اینا کہیں نظر ہی نہیں آئی تھی۔ تبھی اس نے بالآخر خود ہی پوچھ لیا تھا اپنے کمرے میں۔ سارا نے لاپرواہی سے کہا تھا۔ سارا کا مزاج اپنی ماں جیسا ہی تھا، وہ بھی اینا کو کچھ خاص پسند نہیں کرتی تھی۔ کیا اسے میرے آنے کا پتہ ہے؟ شاید ہاں، سارا نے کندھے اچکائے تھے۔ پھر وہ باہر کیوں نہیں آئی؟
شامیر کے سوال پہ سارا نے چوکس قسم دیکھا تھا کیونکہ شامیر کا سوال کافی حیران کن تھا۔ آپ کو نہیں پتا؟ سارا کو حیرت ہوئی۔ کس چیز کا؟ یہی کہنا باہر کیوں نہیں آئی؟ شاید اس لیے کہ وہ 4 سال گزر جانے کے بعد بھی مجھ سے خفا ہے۔ شامیر کو جس چیز کا گمان تھا اس نے وہی کہا۔ لیکن میرے خیال میں آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ اگر آپ اینا سے ملنا چاہتے تو اس کے آنے کا انتظار مت کرے، اس کے کمرے میں جا کر خود مل لے۔ سارا نے عجیب مبہم سے انداز میں کہا تھا۔ شامیر نے الجھ کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوتی انیسہ بیگم کو دیکھا۔ امی اینا کمرے میں کیوں ہے؟ یہ سارا کیا کہہ رہی ہے؟ شامیر کے سوال پہ انیسہ بیگم کا رنگ بدلا تھا۔ ارے بیٹا، یہ ملنا ملانا تو ہوتا رہے گا۔ تم سفر سے تھکے ہوئے آئے ہو، کمرے میں جا کر آرام کرو، نیند پوری ہوگی تو فریش ہو جاؤ گے۔ انیسہ بیگم کے ٹالنے والے انداز پہ شامیر ٹھٹک گیا تھا۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ میں فریش ہی ہوں، ایک بار اینا سے مل لوں، کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ انیسہ بیگم کو پتنگیں لگ گئی تھی۔ اسی دن کا تو ڈر تھا مجھے پتا تھا یہ لڑکا میرے اختیار میں نہیں، اسے ہمدردی کا بخار چڑھ جائے گا۔ اور ڈرائنگ روم کے بیچوں بیچ کھڑی بڑبڑا رہی تھی۔ کیا ہوا بھابھی، خیریت تو ہے نا؟ فیروز گیلانی مسجد سے عشاء کی نماز پڑھ کر آئے تھے، انہیں یہ دیکھ کر رک گئے تھے۔ کچھ نہیں ہوا کہہ کر چلی گئی۔ اینا ویل چیئر پہ بیٹھی کھلی کھڑکی سے باہر کی روشنیاں دیکھ رہی تھی جب اس کے پیچھے کھٹکے کی آواز ابھری۔ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ اسے اس وقت فیروز گیلانی کی آمد کی توقع تھی۔ نماز پڑھ کر اس کے پاس ہی آتے تھے، لیکن آج ان کی جگہ شامیر کو دیکھ کر تھم سی گئی تھی، جبکہ شامیر کو یوں لگا جیسے اس کے دماغ ایک دھماکے سے اڑ گیا ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ اینا شامیر کے چہرے پہ زلزلے کے سے آثار دیکھ کر چونک گئی تھی۔ اس کی حالت کافی ابتر حالت تھی۔ کتنی لمحے اینا کو دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا دیکھتا رہا تھا اور پھر چند سیکنڈ بعد اسی خاموشی سے واپس پلٹ گیا تھا۔ اس کی خاموشی خاصی خوفناک تھی۔ امی، سارا، سمیر! اس نے ڈرائنگ روم میں آتے کافی بلند آواز سے سب کو پکارا تھا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ نواز گیلانی اور انیسہ بیگم آگے پیچھے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تھے۔ نواز گیلانی کو بیٹے کی اتنی بلند آواز پہ حیرت ہوئی تھی۔ اینا کب سے چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے؟ اس نے انیسہ بیگم کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا تھا۔ کیا تمہیں نہیں پتا؟ انجان بنتے ہوئے بولی۔ مجھے صرف اتنا بتایا گیا تھا کہ اینا اور سمیر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ سمیر بچ گیا ہے جبکہ اینا کی ٹانگوں میں فریکچر ہو گیا ہے اور اس کی ٹانگوں کا آپریشن ہوا ہے۔ آپریشن کامیاب ہوا ہے، جس کے بعد اینا اب بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے چبا چبا کر کہتے ہوئے ماں کو بغور دیکھا تھا۔ تو اس وقت وہ ٹھیک ہی تھی نا؟ انیسہ بیگم تیزی سے بولی۔ اس وقت ٹھیک تھی تو کیا اب پھر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے جو وہ دوبارہ سے معذور ہو کر ویل چیئر پہ بیٹھی ہے؟ شامیر مزید غصے میں آ گیا تھا۔ ڈاکٹرز نے تو یہی کہا تھا کہ وہ اب ٹھیک ہو چکی ہے، اور میں نے بھی تمہیں یہی بتایا تھا کہ اب اس لڑکی سے خود ہی چلنے پھرنے کی ایکسرسائز کرنے کی کوشش نہیں کی تو پھر ہم بھلا کیا کر سکتے؟ انہوں نے ناگواری سے کہا۔ امی، ایک معذور، اپاہج، محتاج انسان خود کچھ بھی نہیں کر سکتا، دوسرے اس کا سہارا بنتے ہیں تب وہ کچھ کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کی لاپرواہی اور بے حسی دیکھ کر یہی احساس ہوتا ہے کہ اس کی محتاجی کے ذمہ دار آپ لوگ ہیں۔ بہت حوصلہ، بہت جگر ہے آپ لوگوں کا۔ ایک ہنستی کھیلتی لڑکی کو گھر کے ایک کمرے میں بٹھا کر بہت ٹھاٹھ سے زندگی جی رہے ہیں۔ سمیر اور سارا وغیرہ کو تمسخرہ نظروں سے دیکھتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ شامیر، رکو، بات سنو۔ انیسہ بیگم لپک کے پاس آئی۔ امی، بہت غلط کیا ہے آپ نے، مجھے اندھیرے میں رکھ کے، اور میں جانتا ہوں آپ نے ایسا کیوں کیا ہے۔ میرے پاکستان سے جانے سے چند دن پہلے ہی آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ میں اینا کو پسند کرنے لگا ہوں، اسی لیے جب بھی فون پہ اینا کے بارے میں پوچھتا تھا آپ ٹھیک ہے سے جواب نہیں دیتی تھی۔ لیکن آج آپ سب کے سامنے واضح کر دینا چاہتا ہوں، میں اینا کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ چاہے جس حال میں بھی ہے۔ میری شادی اسی سے ہوگی، اور اگر میرے اس فیصلے پہ آپ لوگوں میں سے کسی کو بھی اعتراض ہے وہ بے شک میری شادی میں شریک نہ ہو، مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اپنی بات کہہ کر باہر نکل گیا جبکہ وہاں موجود تمام افراد کو صاف سون گیا تھا۔ اینا، آئی ایم سوری، سب کے ساتھ ساتھ میں بھی تمہارا مجرم ہوں۔ شامیر صبح صبح اس کے کمرے میں آیا تھا، اس کے سامنے مجرموں کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ میرا مجرم کوئی بھی نہیں ہے، مجرم تو میں خود ہوں اور سزا بھگت رہی ہوں، بس یہی بہت ہے، وہ آہستگی سے بولی تھی۔ اینا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو چکا ہے، ورنہ میں یقیناً تمہیں کال کرتا، تم سے بات کرتا۔ بہت شرمندہ ہوں تم سے۔ شامیر اپنی ندامت، اپنی شرمندگی لفظوں میں بیان نہیں کر پا رہا تھا۔ میرا آپ سے ایسا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ آپ کو میرے سامنے اس طرح شرمندہ ہونا پڑے، اور ضروری نہیں کہ آپ مجھے کال کرتے، مجھ سے بات کرتے، میرا حال پوچھتے، بس وقت گزارنا تھا، گزر گیا۔ اینا نے اپنے مخصوص بے تاثر لب و لہجے میں کہا تھا۔ وقت کو ایسے نہیں گزارنا چاہیے تھا اینا۔ شامیر کو پچھتاوا گھیر رہا تھا، لیکن اینا اس اسٹیج پہ تھی جہاں کسی کی بھی دیکھ بھال، دکھ، ملال، پچھتاوا، اپنائیت اور معافی تلافی کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔
جہاں وہ بے حسی کی چادر اوڑھ چکی تھی۔ آج سے 2 سال پہلے اپنے چہرے پہ پشیمانی لیے اس کے والد محترم فیروز گیلانی بھی اسی طرح اس کے پاس آئے تھے اور اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگ رہے تھے، جس پہ کچھ بھی کہے بغیر اینا بہت ہی فارمل سے انداز میں پیش آئی تھی۔ اس کا یہ لیا دیا انداز اب وہ ہر ایک کے لیے مخصوص ہو چکا تھا۔ شامیر کو پاکستان آئے ہوئے 1 ماہ ہو چکا تھا جب اس جھیل میں کنکر پڑا تھا اور لہریں دور تک پھیلی تھی۔ ہرگز نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں شامیر نواز کا نام بھی نہیں سننا چاہتی، اور آپ کہہ رہے کہ میں اس سے شادی کر لوں؟ وہ اتنے زور سے چلائی تھی کہ اس کی آواز کمرے سے باہر تک سنی گئی تھی۔ چیخ چیخ کر کہتی پاگل ہونے لگی تھی، اور فیروز گیلانی چپ چاپ سر جھکائے کمرے سے باہر آ گئے تھے۔ شامیر اس وقت گھر پہ نہیں تھا۔ جب گھر آیا تو پہلا سامنا انیسہ بیگم سے ہوا۔ مبارک ہو بیٹے، آپ کی چہتی نے شادی سے انکار کر دیا۔ اس کے باپ نے پوچھا تھا اس سے، کہہ رہی تھی کہ میں تو شامیر کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، شادی تو دور کی بات ہے۔ کوئی بات نہیں، ایسا ہو ہی جاتا ہے، اسے انکار کرنے کا پورا حق ہے۔ ہم نے اس کے ساتھ کیا اچھا کیا ہے جو میرے پرپوزل پہ خوش ہوتی پھرے؟ وہ 1 بار نہیں 10 بار انکار کرے تب بھی کم ہے۔ ڈرائنگ روم کے صوفے پہ بیٹھتے وہ اپنے بوٹوں کے تسمے کھولنے لگا تھا، اور انیسہ بیگم پہلے اس کی بات پہ حیران پھر خوش ہوئی تھی۔ گویا تم اس کا انکار تسلیم کر چکے ہو۔ میں نے یہ کب کہا امی؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں وہ انکار کرتی ہے تو کرے، میں اسے مناؤں گا۔ 10 بار انکار کرے گی، میں 10 بار مناؤں گا۔ سرشار سے انداز میں صوفے پہ نیندراز ہو گیا تھا، اور انیسہ بیگم کلس کے رہ گئی تھی۔ اور پھر یہ روز ہونے لگا۔ وہ شامیر کے پرپوزل سے اس قدر چڑ چکی تھی کہ کوئی نام بھی لے لیتا تو وہ چیخنے چلانے لگتی۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ فیروز گیلانی پہ، اور شامیر اس ہنگامے کی آواز سن کر اس کے کمرے میں ہی آ گیا تھا جہاں فیروز گیلانی مجرم بنے بیٹھے تھے۔ تب شامیر نے خود صاف صاف بات کرنے کا سوچا تھا، اور جب غصے میں آ گیا تو اپنے کمرے سے اپنی ڈائریاں اور گفٹس اٹھا لایا تھا۔ یہ ڈائریاں اس نے انگلینڈ میں لکھنا شروع کی تھی، اور ان ڈائریوں میں تحریر لفظوں کا مرکز صرف اور صرف اینا کی ذات تھی۔ وہ اینا جو شامیر کے پرپوزل کو محض ایک ہمدردی اور ندامت کا نام دے رہی تھی، وہ اس کی ڈائریوں میں تحریر محبت اور چاہت کو پڑھ کر دم بخود رہ گئی تھی۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان گفٹس کو دیکھ رہی تھی جو شامیر اس کے لیے لے کر آیا تھا۔ کپڑے، جوتے، جویلری، کاسمیٹکس، ہر چیز کا اس نے خاص دھیان رکھا تھا۔ ایک ایک چیز کو بہت احتیاط اور بہت چاہت سے پیک کیا ہوا تھا۔ اس کی محبت اس کے لفظوں سے، اس کی چیزوں سے ہی چھلکی پڑ رہی تھی۔ اینا گنگ سی ہو گئی تھی۔ مگر میں پھر بھی شادی نہیں کر سکتی۔ میں جس حال میں ہوں ٹھیک ہوں، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے۔ سب کچھ جان لینے کے بعد اینا کا لہجہ تو بدل گیا تھا، لیکن بیان اب بھی نہیں بدلا تھا۔ وہ اب بھی شادی سے انکاری تھی۔ مجھے وجہ بتا سکتی ہو؟ شامیر سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پلیز آپ چلے جائیں یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دے۔ رخ موڑتے بولی، کیوں چھوڑ دے اکیلا؟ کس لیے؟ ہر بات پہ تم نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ کیوں بھاگتی ہو سب سے؟ شامیر نے اسے کندھوں سے تھام لیا تھا۔ کیوں سب مجھ سے بھاگتے رہ گئے؟ کیونکہ سب نے مجھے نفرت، تنہائی اور اکیلے پن کے سوا کچھ نہیں دیا۔ کیونکہ آپ کی ماں میری شکل دیکھنا بھی نہیں چاہتی، اس لیے کہ آپ کی نام نہاد محبت، اپنائیت اور ہمدردی مجھے چلنے کی طاقت نہ دیتے۔ آج اتنے سالوں بعد آپ کا یہ اپنا پن میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ مجھے جب سب کی ضرورت تھی تب کبھی کسی نے میرے کمرے میں جھانکا تک نہیں تھا، یہاں تک کہ میرے باپ کو بھی میری پرواہ نہیں تھی۔ آج اگر سب کے دل میں میرے لیے درد جاگا ہے تو میرے کس کام کا؟ آپ کا یہ آج کا درد میرے گزرے ہوئے درد کو کم نہیں کر سکتا۔ آپ کی ہمدردی میری اذیت، میرے دکھ نہیں سمیٹ سکتی۔ جس اذیت ناک راتوں کو میں نے اکیلے جاگ کر گزارا ہے وہ میں بھولوں بھی تو کیسے؟ اینا شامیر کے سوال پہ چٹک گئی تھی۔ اس کے آنسو رخساروں کو بھگوتے چلے گئے تھے۔ اینا پلیز مجھے گزرے وقت کا آئینہ مت دکھاؤ جو میری بے رخی، بے خبری اور نادانستگی میں ہو چکا ہے۔ اس کی سزا نہ دو۔ میرے جذبات کو، میرے احساسات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ بے شک تمہیں اپنی مرضی کرنے کا اختیار ہے، لیکن پلیز صرف ایک بار میری محبت کا تو سوچ لو۔ شامیر کا لہجہ التجائیہ ہو گیا تھا۔ نہیں چاہیے مجھے کسی کی محبت، نفرت کرتی ہوں میں آپ سے۔ دور ہو جائے میری نظروں سے، چلے جائیں یہاں سے۔ کہتے کہتے چلانے لگی، اس کا انداز جنونی سا ہو رہا تھا۔ شامیر نے اسے روکنا چاہا تو شامیر کے گلے پڑ گئی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اینا ایک بار دل کھول کر اپنے اندر کا غبار نکال لے، تمام گلے شکوے اور غصہ سب ایک ساتھ باہر ڈالے، اور شامیر کی توقع کے مطابق ایسا ہی ہوا تھا۔ روتے روتے تھک گئی تو اسی کے کندھے پہ سرک کے سسکنے لگی تھی، اور شامیر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر دباتے اسے اپنی محبت اور اپنی ذات کا مان بخشا تھا، اور اینا اپنی سسکیوں میں نہ جانے کیا کیا کہتی چلی گئی تھی۔ اینا کی شرط تھی کہ وہ شادی کے بعد گیلانی ہاؤس میں نہیں رہے گی۔ شامیر نے اس کی شرط آنکھیں بند کر کے مان لی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ گھر کے ماحول سے نکلنا چاہتی تھی۔ اسی لیے اس نے چند دنوں میں ہی اپنے لیے ایک فلیٹ کا بندوبست کر لیا تھا۔
اور آج وہ دھوم دھام سے رخصت کروا کے اپنے ساتھ لے آیا تھا، اور پہلے قدم پہ ہی اینا گھبرا گئی تھی کیونکہ مسئلہ سیکنڈ فلور پہ جانے کا تھا۔ اینا دلہن بنی گاڑی میں بیٹھی تھی اور شامل فلیٹس کی بلڈنگ کو معنی خیزی سے دیکھتا ہوا اینا کی سائڈ میں آیا۔ کیا خیال ہے دلہن صاحبہ، سیڑھیوں پہ انجوائے کرتے ہوئے جائیں کہ لفٹ کا سہارا لیں؟ اینا کا چہرہ جھکا ہوا تھا، اس کے لہجے اور بات پہ مزید جھک گیا۔ لفٹ سے چلتے، اینا نے آہستگی سے کہا۔ یہی تو میں سننا چاہتا تھا جناب۔ شامل شرارت سے ہنسا اور گاڑی کو لاک کرتے اس نے اینا کو پورے استحقاق سے بازو میں اٹھا لیا۔ بیڈ روم کا دروازہ کھولتے ہی تازہ گلاب کے پھولوں کی مہک نے 400 پھیلتے ہوئے ان کا بھرپور استقبال کیا تھا۔ شامل نے اینا کو بڑے مان کے ساتھ بیڈ پہ بٹھایا تھا اور کمرے کو دیکھ کر اینا کی آنکھیں پھیل گئی۔ اسے شاید اندازہ نہیں تھا کہ شامل کمرے کو اتنا ڈیکوریٹ کرے گا۔ پورا کمرہ تازہ پھولوں سے سجا ہوا تھا اور اس کے علاوہ کمرے کی دیگر ڈیکوریشن اور کلر کمبینیشن بہت خوبصورت تھے۔ اینا نے ایک ایک چیز کو بہت دلچسپی سے دیکھا۔ کیا دیکھے ہو یار، کیا بیڈ روم اچھا نہیں لگا؟ شامل دروازہ لاک کر کے واپس آیا تو اینا کو ایک ہی زاویے سے بیٹھے دیکھ کر پوچھ لیا۔ نہیں، ایسی تو کوئی خاص بات نہیں ہے۔ اس نے فوراً چہرہ جھکا لیا کیونکہ آنکھوں کے گوشے بھیگ چکے تھے۔ پھر کیسی بات ہے؟ شامل اس کے برابر بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ میں اتنی محبت اور اپنائیت کی عادی نہیں ہوں شامل، وہ روحاں سے ہو گئی تھی۔ میرے ساتھ رہو گی تو عادی بھی ہو جاؤ گی۔ تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تم مجھ سے پیار کرنے لگو گی، اس کے آنسو پوچھتے ہوئے بولا تھا۔ گڈ مارننگ سویٹ ہارٹ۔ گہری پرسکون نیند سو رہی تھی جب شامل نے اس کے کان کے قریب کافی گمبھیر آواز میں سے مارننگ وش کرتے ہوئے نیند سے جگا دیا اور اینا کے چہرے پہ بکھرے بال آہستگی سے پیچھے ہٹا کر اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا تھا۔ اتنی جلدی؟ اینا نے ٹائم دیکھ کر کہا۔ رانی آپی کی کال آئی تھی، وہ ہمارے لیے ناشتہ لے کر آ رہی، اس نے سوچا تمہیں جگا دوں۔ شامل نے اس کو اپنے بازو کا سہارا دیتے ہوئے اٹھا کر بٹھا تھا۔ لیکن پھر تو میں لیٹ ہو جاؤں گی، مجھے تیار ہونا ہے۔ کوئی بات نہیں یار، میں تمہیں واش روم میں چھوڑ آتا ہوں، آپی کے آنے تک تم شاور لے کر فریش ہو جاؤ۔ تمہارے کپڑے اور تولیہ میں واش روم میں رکھ آیا ہوں۔ اسے ویل چیئر پہ بٹھا کر شامل باتھ روم میں لے آیا۔ صابن، شیمپو، تولیہ، باڈی اسپرے سب کچھ وہ اس کے قریب رکھ کے پانی چیک کر کے باہر چلا گیا اور اینا کتنے ہی لمحے اس کے پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ گڈ مارننگ ڈیئر، رانی آپی نے گھر میں داخل ہوتے مسکرا کر وش کیا۔ گڈ مارننگ۔ شامل حمزہ اور سونی کو پیار کرتا پیچھے ہٹ گیا۔ اینا کا شاور لے رہی ہے؟ اوکے تم بیٹھو، میں ناشتہ نکالتی ہوں، تب تک وہ بھی آ جائے گی۔ رانی آپی ان کے چھوٹے سے امریکن اسٹائل کچن کی سمت بڑھ گئی۔ کیسا فیل کر رہے ہو شادی کے بعد؟ انہوں نے اسے چھڑا تھا۔ شامل مسکرا دیا۔ ابھی تو صرف خوشی فیل کر رہا ہوں، لیکن میں اس خوشی کو بہت زیادہ خوشی میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں۔ قسمت کے ساتھ کوشش اور محنت کا کھیل کھیلنا چاہتا ہوں۔ شامل کا لہجہ ایک ترنگ لیے ہوئے تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب بہت خاص ہے آپی، میں اینا کو اس کے قدموں پہ دوبارہ کھڑا کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے چاہے مجھے دن رات محنت کرنی پڑے۔ میں نے آج دن 12 بجے ایک ڈاکٹر سے ٹائم لے رکھا ہے جو اینا کا چیک اپ کرنے کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ شروع کرے گی۔ شامل کی بات پہ رانیہ کو حیرت ہوئی تھی۔ کیا اینا ٹھیک ہو سکتی ہے؟ آپی خدا چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ میں نے اینا کا مسئلہ ان کے ساتھ شیئر کیا تھا، انہوں نے مجھے اچھے کی امید دلائی ہے، اور ویسے بھی مجھے اس کی اللہ کی پاک ذات پہ پورا یقین ہے۔ انشاءاللہ اینا بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ شامل کا لہجہ پر یقین تھا۔ ویل چیئر پر بیٹھی اینا کے آنسو چھلک پڑے۔ وہ شامل کی باتیں سن کر رو پڑی تھی۔ اب اگر وہ نہ بھی ٹھیک ہوتی تو اسے کوئی غم نہیں تھا، کیونکہ اب اس کا احساس کرنے والا، اس کا درد بانٹنے والا ساتھی اس کے ساتھ تھا۔ شامل کی مسلسل ایکسرسائز، مساج، میڈیسن اور توجہ نے یہ دن دکھایا تھا کہ پورے 8 ماہ بعد اینا نے 4 سال بعد پہلا قدم اٹھایا تھا۔ وہ شامل کا سہارا لے کر چلنے کی کوشش کرنے لگی تھی، پھر اگلے 4 ماہ تک اسٹک کا سہارا لینے لگی تھی، اور ٹھیک 2 سال بعد اینا اپنے قدموں پہ چل کے واپس گیلانی ہاؤس آئی تھی اپنے پاپا سے ملنے۔ اینا میری بچی، وہ اسے دیکھ کے بے یقین ہو گئے تھے۔ کیسے ہیں پاپا؟ ان کے گلے لگ گئی تھی۔ کون آیا ہے؟ انیسہ بیگم اندر داخل ہوئی تھی۔ السلام علیکم تائی آنٹی۔ اینا سلام کرتے ان کی سمت بڑھی، لیکن انیسہ بیگم ساکت سی کھڑی تھی۔ بلیک اور سلور کمبینیشن کی ساڑی میں، شولڈر کٹ بالوں، ہلکے پھلکے میک اپ میں وہ اینا تو پہچان ہی نہیں جائے تھی۔ اینا نے شامل کو دیکھا۔ امی، اینا آپ کو سلام کرے۔ اس نے ماں کو متوجہ کیا۔ ہاں، انہوں نے کھوئے کھوئے انداز میں اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ بیٹا یہ سب کیسے؟ فیروز گیلانی خوشی سے بول نہیں پا رہے تھے۔ یہ سب سرپرائز تھا آپ لوگوں کے لیے۔ اینا بہت عرصے سے چلنے پھرنے میں کافی امپروو کر رہی تھی، لیکن ہم نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ یہ بات راز تھی؟ شامل نے اینا کو والہانہ نظروں سے دیکھتے کہا۔ سبھی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ یہ سب میرے خدا کا اور میرے مسیحا کا کمال ہے، ایک ایسا مسیحا جو میرے دل میں ہی نہیں میری روح میں بھی بستا ہے۔
اینا کا لہجہ بھکا ہوا تھا۔ آج میری شادی کی دوسری سالگرہ ہے اور ہم نے اپنے گھر پہ ایک چھوٹی سی پارٹی ارینج کی ہے جس کے لیے ہم آپ سب کو انوائٹ کرنے آئے ہیں۔ اینا نے سب کو دعوت دی تھی اور سمیر بے اختیار ہنس پڑا تھا۔ بھائی آپ لوگ تو چھپے رستم نکلے ہو، سب کچھ اکیلے ہی اکیلے کر لیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، محبت ہو تو ایسی۔ اینا کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ نواز گیلانی بھی بیٹے کی محبت اور محنت دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئے تھے اور شامر کی خوشی بیان سے باہر تھی کہ اس کی محبت رنگ لائی تھی۔ سچ میں بہت پیاری، بہت زبردست ناول ہے۔ نبیلہ عزیز کی ہر ناول کمپلیٹ بہت بہت پیاری ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے کہ کوشش کرے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں کی ہی مدد کرتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا۔ پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔